नेक्सस युवाल नूह हरारी। पत्थर के ज़माने से एआई तक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की मुख्तसर तारीख। किस्त नंबर 6, बाब नंबर 5। फ़ैसले जमहूरियत और आमरीत की मुख्तसर तारीख। जमहूरियत और आमरीत पर आम तौर पर मुतज़ाद सियासी और इखलाकी निज़ाम के तौर पर बहस की जाती है। ये बाब बहस की शराइत को तब्दील करने की कोशिश करता है। जमहूरियत और आमरीत की तारीख का जायज़ा मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के तौर पर लेता है। ये इस बात का जायज़ा लेता है कि जमहूरियतों में मालूमात का बहाव आमराना निज़ाम के मुकाबले में मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे होता है, और नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ईजाद किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ामों को परवान चढ़ने में मदद देती है। आमराना इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स इंतहाई कमज़ोर होते हैं। इसके दो मायने हैं। पहला, मरकज़ लामहदूद इख्तियार से लुत्फ़अंदोज़ होता है, इसलिए मालूमात मरकज़ की तरफ बहती हैं जहाँ सबसे अहम फ़ैसले किए जाते हैं। रोमन सल्तनत में तमाम सड़कें रोम की तरफ जाती थीं। नाज़ी जर्मनी में मालूमात बर्लिन की तरफ बहती थीं, और सोवियत यूनियन में ये मॉस्को की तरफ जाती थीं। बाज़ औक़ात मरकज़ी हुकूमत तमाम मालूमात को अपने हाथ में मरकूज़ करने और तमाम फ़ैसले खुद करने की कोशिश करती है। लोगों की ज़िंदगियों के तमाम पहलुओं को कंट्रोल करती है। आमरीत की यह मुकम्मल शक्ल, जिस पर हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों ने अमल किया, को आमरीत कहा जाता है। जैसा कि हम देखेंगे, तकनीकी मुश्किलात अक्सर आमर को मतलकुल अनान बनने से रोकती हैं। मिसाल के तौर पर रोमन शहंशाह नीरू के पास दूर दराज के सूबाई देहातों में लाखों किसानों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बहुत से आमराना हुकूमतें में इसलिए काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी अफराद, कारपोरेशन और कम्यूनिटीज़ पर छोड़ दी जाती है। ताहम आमर हमेशा लोगों की ज़िंदगियों में मुदाखलत करने का इख्तियार रखते हैं। नीरू के रोम में आज़ादी एक आइडियल नहीं थी, बल्कि हुकूमत की मतलकुल अनान कंट्रोल में नाकामी की एक ज़मीनी पैदावार थी। आमराना नेटवर्क की दूसरी खसूसियत यह है कि वो ये फ़र्ज़ करते हैं कि मरकज़ मासूम है, इसलिए उन्हें मरकज़ के फ़ैसलों के किसी भी चैलेंज को नापसंद है। सोवियत प्रोपेगेंडा ने स्टालिन को एक मासूम नाबगा के तौर पर पेश किया, और रोमन प्रोपेगेंडा शहंशाहों को देवताओं की तरह पेश करता था। यहाँ तक कि जब स्टालिन या नीरू ने वाज़ेह तौर पर तबाहकुन फैसला किया, सोवियत यूनियन या रोमन सल्तनत में कोई मजबूत खुद इस्लाही मैकेनिज़्म नहीं था जो गलती को बेनकाब कर सके और बेहतर इक़दाम के लिए ज़ोर दे सके। नज़रिया आम तौर पर एक इंतहाई मरकज़ी इंफॉर्मेशन नेटवर्क आज़ाद अदालतों और मुंतखब कानून साज इदारों की तरह मजबूत खुद इस्लाही मैकेनिज़्म को बरकरार रखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर वो अच्छी तरह काम करते तो ये मरकज़ी अथॉरिटी को चैलेंज करते और इस तरह इंफॉर्मेशन नेटवर्क को गैर मरकज़ी बनाते। आमर हमेशा इस तरह के आज़ाद पावर मरकज़ को ख़तरात के तौर पर देखते हैं और उन्हें बेअसर करने की कोशिश करते हैं। यही कुछ रोमन सेनेट के साथ हुआ, जिसकी ताकत को सीज़र ने उस वक्त तक कम किया जब तक ये शाही ख्वाहिशात के लिए एक रबड़ स्टैम्प से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। यही अंजाम सोवियत अदालती निज़ाम का हुआ, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी की मर्ज़ी की मज़ामत करने की कभी हिम्मत नहीं की। स्टालिन इस शोर ट्रायल, जैसा कि उनके नाम से ज़ाहिर होता है, पहले से तयशुदा नताइज के साथ मजाक था। खुलासा ये कि आमरीत एक मरकज़ी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जिसमें मजबूत खुद इस्लाही मैकेनिज़्म का फुकदान है। इसके बरक्स एक जमहूरियत एक तकसीम शुदा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जिसमें मजबूत खुद इस्लाही मैकेनिज़्म मौजूद है। जब हम एक जमहूरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को देखते हैं तो हमें एक मरकज़ी मरकज़ नज़र आता है। हुकूमत जमहूरियत में सबसे अहम एग्जेक्टिव ताकत है, और इसलिए सरकारी एजेंसियाँ बड़ी मिकदार में मालूमात जमा और ज़ख़ीरा करती हैं। लेकिन बहुत से इजाफी इंफॉर्मेशन चैलेंजेस हैं जो बहुत से आज़ाद नोडिस को जोड़ते हैं। कानून साज इदारे, सियासी जमातें, अदालतें, प्रेस, कारपोरेशंस, मकामी कम्यूनिटीज़, NGOs और इनफरादी शहरी एक दूसरे के साथ आज़ादाना और बराह रास्त बातचीत करते हैं ताकि ज़्यादातर मालूमात कभी भी किसी सरकारी एजेंसी से ना गुजरें और बहुत से अहम फैसले कहीं और किए जाएं। अफराद खुद इंतखाब करते हैं कि कहाँ रहना है, कहाँ काम करना है और किससे शादी करनी है। कारपोरेशंस अपना इंतखाब खुद करती हैं कि कहाँ शाख खोलना है, मखसूस मंसूबों में कितनी सरमायाकारी करनी है और सामान और खिदमात के लिए कितना मुआवजा लेना है। कम्यूनिटीज़ अपने लिए खैराती इदारों, खेलों के वाक़यात और मजहबी त्यौहारों के इनकाद के बारे में फ़ैसला करती हैं। खुद मुख्तारी हुकूमत की बेअमली का नतीजा नहीं है, ये जमहूरी आइडियल है।
یہاں تک کہ اگر اس کے پاس لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ٹیکنالوجی موجود ہے تو ایک جمہوری حکومت لوگوں کے لیے اپنا انتخاب خود کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش چھوڑ دیتی ہے۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ جمہوریت میں ہر چیز کا فیصلہ اکثریتی ووٹ سے کیا جاتا ہے۔ در حقیقت جمہوریت میں جتنا ممکن ہو سکے کم مرکزی طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور صرف نسبتاً چند فیصلے جو مرکزی طور پر کیے جائیں انہیں اکثریت کی مرضی کی عکاسی کرنی چاہیے۔ جمہوریت میں اگر 99% لوگ ایک خاص انداز میں لباس پہننا چاہتے ہیں اور ایک خاص خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو باقی 1% کو اب بھی مختلف لباس پہننے اور عبادت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یقیناً اگر مرکزی حکومت لوگوں کی زندگیوں میں بالکل مداخلت نہیں کرتی ہے اور انہیں سیکیورٹی جیسی بنیادی خدمات فراہم نہیں کرتی ہے تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ انتشار ہے۔ تمام جمہوریتوں میں مرکز ٹیکس وصول کرتا ہے اور ایک فوج برقرار رکھتا ہے، اور زیادہ تر جدید جمہوریتوں میں یہ کم از کم صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور فلاح و بہبود کی ایک سطح بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن لوگوں کی زندگیوں میں کسی بھی مداخلت کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک مجبور وجہ کی عدم موجودگی میں ایک جمہوری حکومت کو لوگوں کو اپنے طور پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جمہوریتوں کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ یہ فرض کرتی ہیں کہ ہر کوئی غلطی کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا جب کہ جمہوریت مرکز کو کچھ اہم فیصلے کرنے کا اختیار دیتی ہے، وہ مضبوط میکانزم بھی برقرار رکھتی ہیں جو مرکزی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ صدر جیمز میڈیسن کی بات کو مختلف الفاظ میں کہا جائے تو چونکہ انسان خطا کا شکار ہے اس لیے حکومت ضروری ہے، لیکن چونکہ حکومت بھی خطا کا شکار ہے اس لیے اسے اپنی غلطیوں کو بے نقاب کرنے اور ان کی درست کرنے کے لیے میکانزم کی ضرورت ہے، جیسا کہ باقاعدہ انتخابات کا انعقاد، آزادی صحافت کا تحفظ اور حکومت کی ایگزیکٹو، قانون ساز اور عدالتی شاخوں کو الگ کرنا۔ نتیجتاً جبکہ آمریت ہر چیز کو بیان کرنے والے ایک مرکزی انفارمیشن مرکز کے بارے میں ہے، جمہوریت مختلف انفارمیشن نوڈز کے درمیان ایک جاری گفتگو ہے۔ نوڈز اکثر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر معاملات میں وہ اتفاق رائے تک پہنچنے کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ افراد، کارپوریشنز اور کمیونٹیز مختلف طریقوں سے سوچتے اور برتاؤ کرتے رہ سکتے ہیں۔ یقیناً ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ہر کسی کو ایک جیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور تنوع کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر جب 2002 سے 2003 میں امریکیوں نے عراق پر حملہ کرنے یا نہ کرنے پر اختلاف کیا تو ہر کسی کو بلا کر ایک ہی فیصلے پر عمل کرنا پڑا۔ یہ ناقابل قبول تھا کہ کچھ امریکی صدام حسین کے ساتھ ایک نجی امن برقرار رکھیں جبکہ دوسرے جنگ کا اعلان کریں، چاہے اچھا ہو یا برا۔ عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہر امریکی شہری کے لیے تھا۔ اسی طرح قومی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا آغاز کرتے وقت یا مجرمانہ جرائم کی تعریف کرتے وقت کوئی بھی ملک اچھی طرح سے کام نہیں کر سکتا اگر ہر شخص کو ایک الگ ریلوے نیٹ ورک بچھانے یا قتل کی اپنی تعریف کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح کے اجتماعی معاملات پر فیصلہ کرنے کے لیے پہلے ملک گیر عوامی گفتگو ہونی چاہیے، جس کے بعد آزاد اور منصفانہ انتخابات میں منتخب ہونے والے عوام کے نمائندے انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن یہ انتخاب کیے جانے کے بعد بھی اسے دوبارہ جانچ پڑتال اور اصلاح کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اگرچہ نیٹ ورک اپنے پچھلے انتخاب کو تبدیل نہیں کر سکتا لیکن وہ اگلی بار ایک مختلف حکومت منتخب کر سکتا ہے۔ اکثریتی آمریت جمہوریت کی ایک تقسیم شدہ اطلاعاتی نیٹ ورک کے طور پر تعریف، جس میں مضبوط خود اصلاحی نظام موجود ہوتے ہیں، ایک عام غلط فہمی کے بالکل برعکس ہے جو جمہوریت کو صرف انتخابات کے ساتھ جوڑتی ہے۔ انتخابات جمہوری ٹول کٹ کا ایک مرکزی حصہ ہیں لیکن وہ جمہوریت نہیں ہے۔ اضافی خود اصلاحی نظام کی عدم موجودگی میں انتخابات کو آسانی سے دھاندلی کا شکار بنایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر انتخابات مکمل طور پر آزاد اور منصفانہ ہوں تو بھی یہ خود بخود جمہوریت کی ضمانت نہیں دیتا، کیونکہ جمہوریت اکثریتی آمریت کے مترادف نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک آزاد اور منصفانہ انتخاب میں 51% ووٹرز ایک ایسی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں جو بعد میں 1% ووٹر کو موت کے کیمپوں میں بھیج دیتی ہے کیونکہ وہ کسی نفرت انگیز مذہبی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا یہ جمہوری ہے؟ ظاہر ہے یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نسل کشی کے لیے 51% سے زیادہ کی ایک خاص اکثریت کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر حکومت کو 60%، 75% یا یہاں تک کہ 99% ووٹرز کی حمایت حاصل ہو جائے تو اس کے موت کے کیمپ آخرکار جمہوری ہو جاتے ہیں۔
جمہوریت ایک ایسا نظام نہیں ہے جس میں کسی بھی سائز کی اکثریت غیر مقبول اقلیتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں مرکز کی طاقت پر واضح حدود ہوتی ہیں۔ فرض کریں کہ 51% ووٹرز ایک ایسی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں جو پھر باقی 49% ووٹرز یا شاید صرف 1% ووٹرز کے ووٹ کا حق چھین لیتی ہے۔ کیا یہ جمہوری ہے؟ ایک بار پھر جواب نہیں ہے، اور اس کا اعداد و شمار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی حریفوں کو بے دخل کرنا جمہوری نیٹ ورکس کے اہم خود اصلاحی نظام میں سے ایک کو ختم کر دیتا ہے۔ انتخابات نیٹ ورک کے لیے یہ کہنے کا ایک طریقہ کار ہے، ہم نے ایک غلطی کی ہے، آئیے کچھ اور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر مرکز اپنی مرضی سے لوگوں کو بے دخل کر سکتا ہے تو وہ خود اصلاحی نظام بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہ دو مثالیں عجیب لگ سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ممکنہ دائرے میں ہیں۔ ہٹلر نے جمہوری انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آنے کے چند مہینوں کے اندر یہودیوں اور کمیونسٹوں کو حراستی کیمپوں میں بھیجنا شروع کر دیا، اور ریاستہائے متحدہ میں متعدد جمہوری طور پر منتخب حکومتوں نے افریقی امریکیوں، مقامی امریکیوں اور دیگر مظلوم آبادیوں کو بے دخل کر دیا ہے۔ بلا شبہ جمہوریت پر زیادہ تر حملے زیادہ لطیف ہوتے ہیں۔ ولادیمیر پوتین، وکٹر اوربان، رجب طیب اردگان، روڈریگو تیرتے، جائر بولسنوارو اور بنجامین نتنیاہو جیسے طاقتور لوگوں کے کیریئر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک رہنما جو جمہوریت کا استعمال اقتدار میں آنے کے لیے کرتا ہے، وہ پھر اپنی طاقت کا استعمال جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اردوان نے ایک بار کہا تھا، جمہوریت ایک ٹرام کی طرح ہے، آپ اس پر سوار ہوتے ہیں جب تک کہ آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتے، پھر آپ اتر جاتے ہیں۔ طاقتور لوگوں کا جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے سب سے عام طریقہ یہ ہے کہ اس کے خود اصلاحی نظام پر ایک ایک کر کے حملہ کیا جائے، جس کا آغاز اکثر عدالتوں اور میڈیا سے ہوتا ہے۔ ایک عام طاقتور شخص یا عدالتوں کو ان کی طاقتوں سے محروم کر دیتا ہے یا انہیں اپنے وفاداروں سے بھر دیتا ہے، اور اپنی ہر جگہ موجودہ پروپیگنڈا مشین بناتے ہوئے تمام آزاد میڈیا اداروں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب عدالتیں قانونی طریقوں سے حکومتی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اور جب میڈیا اطاعت کے ساتھ حکومتی لائن کو دہرا رہا ہو، تو تمام دوسرے ادارے یا افراد جو حکومت کی مخالفت کی جرات کرتے ہیں انہیں غدار، مجرم یا غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر بدنام اور ستایا جا سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں، بلدیات، این جی اوز اور نجی کاروبار کو یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا حکومتی کنٹرول میں لایا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر حکومت اپنی مرضی سے انتخابات میں دھاندلی بھی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مقبول اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈال کر، اپوزیشن جماعتوں کو انتخاب میں حصہ لینے سے روک کر، انتخابی اضلاع کی حد بندی میں رد و بدل کر کے، یا ووٹرز کو ووٹ کے حق سے محروم کر کے۔ ان غیر جمہوری اقدامات کے خلاف اپیلیں حکومت کے ہاتھ اسے چنے ہوئے ججوں کے ذریعے مسترد کر دی جاتی ہیں۔ ان اقدامات پر تنقید کرنے والے صحافیوں اور ماہرین تعلیم کو برطرف کر دیا جاتا ہے۔ باقی ماندہ میڈیا ادارے، تعلیمی ادارے اور عدالتی حکام ان اقدامات کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ قوم اور اس کے مبینہ طور پر جمہوری نظام کو غداروں اور غیر ملکی ایجنٹوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات ہیں۔ امریت پسند حکمران عام طور پر انتخابات کو مکمل طور پر ختم کرنے کا حتمی قدم نہیں اٹھاتے، اس کے بجائے وہ انہیں ایک رسم کے طور پر رکھتے ہیں جو کرنے اور ایک جمہوری چہرہ برقرار رکھنے کا کام کرتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر پوٹین کے روس میں ہوتا ہے، امریت کے حامی اکثر اس عمل کو غیر جمہوری نہیں سمجھتے۔ انہیں واقعی حیرت ہوتی ہے جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ انتخابی فتح انہیں لامحدود طاقت نہیں دیتی، اس کے بجائے وہ منتخب حکومت کی طاقت پر کسی بھی رکاوٹ کو غیر جمہوری سمجھتے ہیں۔ تاہم جمہوریت کا مطلب اکثریت کی حکومت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب سب کے لیے آزادی اور مساوات ہے۔ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہر ایک کو کچھ آزادیاں فراہم کرتا ہے جنہیں اکثریت بھی چھین نہیں سکتی۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جمہوریت میں اکثریت کے نمائندوں کو حکومت بنانے اور مختلف شعبوں میں اپنی پسند کی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کا حق حاصل ہے۔ اگر اکثریت جنگ چاہتی ہے تو ملک جنگ میں جاتا ہے، اگر اکثریت امن چاہتی ہے تو ملک امن قائم کرتا ہے، اگر اکثریت ٹیکس بڑھانا چاہتی ہے تو ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں، اگر اکثریت ٹیکس کم کرنا چاہتی ہے تو ٹیکس کم کیے جاتے ہیں۔ خارجہ امور، دفاع، تعلیم، ٹیکس اور دیگر بہت سی پالیسیوں کے بارے میں بڑے فیصلے سب اکثریت کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن جمہوریت میں حقوق کی دو ٹوکریاں ہیں جو اکثریت کی گرفت سے محفوظ ہیں۔
ایک میں انسانی حقوق ہیں، یہاں تک کہ اگر 99% آبادی باقی 1% کو ختم کرنا چاہتی ہے تو جمہوریت میں یہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ سب سے بنیادی انسانی حق زندگی کے حق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ انسانی حقوق کی ٹوکری میں بہت سے اضافی حقوق شامل ہیں، جیسے کام کرنے کا حق، رازداری کا حق، نقل و حرکت کی آزادی اور مذہب کی آزادی۔ یہ حقوق جمہوریت کی غیر مرکزیت کو یقینی بناتے ہیں، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ جب تک لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ حقوق کی دوسری اہم ٹوکری میں شہری حقوق شامل ہیں۔ یہ جمہوری کھیل کے بنیادی اصول ہیں جو اس کے خود اصلاحی طریقہ کار کو یقینی بناتے ہیں۔ ایک واضح مثال ووٹ دینے کا حق ہے۔ اگر اکثریت کو اقلیت کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو ایک ہی انتخاب کے بعد جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ دیگر شہری حقوق میں پریس کی آزادی، تعلیمی آزادی اور اسمبلی کی آزادی شامل ہیں، جو آزاد میڈیا اداروں، یونیورسٹیوں اور اپوزیشن تحریکوں کو حکومت کو چیلنج کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ وہ کلیدی حقوق ہیں جن کی خلاف ورزی آمریت پسند حکمران کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات کسی ملک کے خود اصلاحی طریقہ کار میں تبدیلیاں کرنا ضروری ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ووٹ کا حق بڑھا کر، میڈیا کو ریگولیٹ کر کے یا عدالتی نظام میں اصلاحات کر کے، ایسی تبدیلیاں صرف وسیع اتفاق رائے کی بنیاد پر کی جائیں جن میں اکثریتی اور اقلیتی دونوں گروہ شامل ہوں۔ اگر ایک چھوٹی سی اکثریت یک طرفہ طور پر شہری حقوق کو تبدیل کر سکتی ہے تو وہ آسانی سے انتخابات میں دھاندلی کر سکتی ہے اور اپنی طاقت پر تمام دیگر رکاوٹوں کو ختم کر سکتی ہے۔ انسانی حقوق اور شہری حقوق دونوں کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ صرف مرکزی حکومت کی طاقت کو محدود نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پر بہت سے فعال فرائض بھی عائد کرتے ہیں۔ ایک جمہوری حکومت کے لیے انسانی اور شہری حقوق کی خلاف ورزی سے گریز کرنا کافی نہیں ہے، اسے ان کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر زندگی کا حق ایک جمہوری حکومت پر شہریوں کو مجرمانہ تشدد سے بچانے کا فرض عائد کرتا ہے۔ اگر کوئی حکومت کسی کو قتل نہیں کرتی لیکن شہریوں کو قتل سے بچانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتی تو یہ جمہوریت کے بجائے انتشار ہے۔ عوام بمقابلہ سچائی۔ یقیناً ہر جمہوریت میں انسانی اور شہری حقوق کی صحیح حدود کے بارے میں طویل بحثیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ زندگی کے حق کی بھی حدود ہیں۔ ریاستہائے متحدہ جیسے جمہوری ممالک ہیں جو سزائے موت نافذ کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مجرموں کو زندگی کے حق سے محروم کرتے ہیں اور ہر ملک اپنے آپ کو جنگ کا اعلان کرنے کا حق دیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مارنے اور مارے جانے کے لیے بھیجتا ہے تو زندگی کا حق بالکل کہاں ختم ہوتا ہے۔ ان دو ٹوکریوں میں شامل کیے جانے والے حقوق کی فہرست کے بارے میں بھی پیچیدہ اور جاری بحثیں ہیں، اور کس نے طے کیا کہ مذہب کی آزادی ایک بنیادی انسانی حق ہے؟ کیا انٹرنیٹ تک رسائی کو شہری حق کے طور پر بیان کیا جانا چاہیے؟ اور جانوروں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ یا مصنوعی ذہانت کے حقوق کا کیا؟ ہم ان معاملات کو یہاں حل نہیں کر سکتے۔ انسانی اور شہری دونوں حقوق بین الذاتیت روایات ہیں جنہیں انسان دریافت کرنے کے بجائے ایجاد کرتے ہیں، اور وہ تاریخی اتفاقات سے طے ہوتے ہیں، نہ عالمگیر عقل سے۔ مختلف جمہوریتیں حقوق کی کچھ مختلف فہرستیں اپنا سکتی ہیں، کم از کم معلومات کے بہاؤ کے نقطہ نظر سے۔ جو ایک نظام کو جمہوری کے طور پر بیان کرتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کے مرکز کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ نظام میں مرکز کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے مضبوط طریقہ کار موجود ہے۔ جمہوری نیٹ ورک یہ فرض کرتے ہیں کہ ہر کوئی غلطی کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس میں انتخابات کے فاتح اور ووٹرز کی اکثریت بھی شامل ہے۔ یہ یاد رکھنا خاص طور پر ضروری ہے کہ انتخابات سچائی کو دریافت کرنے کا طریقہ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگوں کی متضاد خواہشات کے درمیان فیصلہ کر کے نظم و ضبط برقرار رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ انتخابات یہ قائم کرتے ہیں کہ اکثریت کیا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہ سچائی کیا ہے، اور لوگ اکثر چاہتے ہیں کہ سچائی اس کے علاوہ کچھ اور ہو۔ اس لیے جمہوری نیٹ ورک سچائی کی اکثریت کی مرضی سے بھی بچانے کے لیے کچھ خود اصلاحی طریقہ کار برقرار رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد 2002-03 میں عراق پر حملہ کرنے یا نہ کرنے پر بحث کے دوران بش انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ صدام حسین بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار کر رہے تھے، اور عراقی عوام امریکی طرز کی جمہوریت قائم کرنے کے خواہش مند تھے اور امریکیوں کا بطور محسن استقبال کریں گے۔ ان دلائل نے فتح حاصل کی۔ 2002 میں کانگریس میں امریکی عوام کے منتخب نمائندوں نے حملے کی اجازت دینے کے لیے زبردست ووٹ دیا۔ یہ قرارداد ایوان نمائندگان میں 296 سے 133 اکثریت 69% اور سینٹ میں 77 سے 23 اکثریت
77% سے منظور ہوئی۔ مارچ 2003 میں جنگ کے ابتدائی دنوں میں پولز میں پایا گیا کہ منتخب نمائندے واقعی ووٹرز کی اکثریت کے ساتھ ہم آہنگ تھے اور 72% امریکی شہریوں نے حملے کی حمایت کی۔ امریکی عوام کی مرضی واضح تھی، لیکن سچائی حکومت کے کہنے اور اکثریت کے یقین سے مختلف نکلی۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی گئی، یہ بات عیاں ہو گئی کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں تھے، اور بہت سے عراقیوں کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ امریکیوں کے ذریعے آزاد ہوں یا جمہوریت قائم کریں۔ اگست 2004 تک ایک اور سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ 67% امریکیوں کا خیال تھا کہ حملہ غلط مفروضوں پر مبنی تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، زیادہ تر امریکیوں نے تسلیم کیا کہ حملہ کرنے کا فیصلہ ایک تباہ کن غلطی تھی۔ جمہوریت میں اکثریت کو جنگیں شروع کرنے جیسے اہم فیصلے کرنے کا پورا حق ہے، اور اس میں بڑی غلطیاں کرنے کا حق بھی شامل ہے، لیکن اکثریت کو کم از کم اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اقلیتوں کی آزادی کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ غیر مقبول خیالات رکھ سکیں اور ان کو پھیلا سکیں جو کہ درست ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک اور مثال کے طور پر ایک باصلاحیت رہنما کے معاملے پر غور کریں جس پر بدعنوانی کا الزام ہے۔ اس کے وفادار حامی ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ یہ الزامات غلط ہوں، لیکن اگر زیادہ تر ووٹرز رہنما کی حمایت کرتے ہیں تب بھی ان کی خواہشات کو ججوں کو الزامات کی تحقیقات کرنے اور سچائی تک پہنچنے سے نہیں روکنا چاہیے، جیسا کہ نظام انصاف کے ساتھ ہے، ویسا ہی سائنس کے ساتھ بھی ہے۔ ووٹرز کی اکثریت موسمیاتی تبدیلی کی حقیقت سے انکار کر سکتی ہے، لیکن ان کے پاس سائنسی سچائی کو بیان کرنے یا سائنسدانوں کو تکلیف دہ حقائق کی تلاش اور اشاعت سے روکنے کی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے برعکس مالیاتی علوم کے محکموں کو اکثریت کی مرضی کی عکاسی نہیں کرنی چاہیے۔ یقیناً جب موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں پالیسی کے فیصلے کرنے کی بات آتی ہے تو جمہوریت میں ووٹرز کی مرضی کو حکمرانی کرنی چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ اختیارات ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انتخاب کرنا خواہش کا سوال ہے، سچائی کا نہیں۔ ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں فوری طور پر کمی لائی جائے، چاہے اس کی قیمت معاشی ترقی کو سست کرنے کی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن 2050 میں لوگوں کو مزید شدید مشکلات سے بچایا جائے گا۔ جزیرے کے ملک کریبیاتی کو ڈوبنے سے بچایا جائے گا اور قطبی ریچھ کو معدوم ہونے سے بچایا جائے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح کاروبار جاری رکھا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ایک آسان زندگی گزارنا، لیکن اگلی نسل کے لیے زندگی کو مشکل بنانا۔ کریباتی کو سیلاب میں ڈبونا اور قطبی ریچھ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر انواع کو معدوم کرنا۔ ان دو آپشنز میں سے انتخاب کرنا خواہش کا سوال ہے، اور اس کے لیے یہ ماہرین کے محدود گروپ کے بجائے تمام ووٹرز کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک آپشن جو انتخابات میں پیش نہیں کیا جانا چاہیے وہ ہے سچائی کو چھپانا یا مسخ کرنا۔ اگر اکثریت مستقبل کی نسلوں یا دیگر مالیاتی تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے جتنا چاہے جیواشم ایندھن استعمال کرنا پسند کرتی ہے تو اسے اس کے لیے ووٹ دینے کا حق ہے، لیکن اکثریت کو یہ قانون پاس کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک دھوکہ ہے، اور موسمیاتی تبدیلی پر یقین رکھنے والے تمام پروفیسرز کو ان کے تعلیمی عہدوں سے برخاست کیا جانا چاہیے۔ ہم جو چاہیں منتخب کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پسند کے حقیقی معنی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً تعلیمی ادارے، میڈیا اور عدلیہ خود بدعنوانی، تعصب یا غلطی سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں ایک حکومتی وزارت سچ کے ماتحت کرنا چیزوں کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ حکومت پہلے سے ہی ترقی یافتہ معاشروں میں سب سے طاقتور ادارہ ہے، اور اسے اکثر تکلیف دہ حقائق کو مسخ کرنے یا چھپانے میں سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ حکومت کو سچائی کی تلاش کی نگرانی کی اجازت دینا ایسا ہے جیسے لومڑی کو مرغیوں کے گھر کی حفاظت کے لیے مقرر کرنا۔ سچائی کو دریافت کرنے کے لیے دو دیگر طریقوں پر بھروسہ کرنا بہتر ہے۔ اول، تعلیمی اداروں، میڈیا اور عدلیہ کے پاس بدعنوانی سے لڑنے، تعصب کو درست کرنے اور غلطی کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنے اندرونی خود اصلاحی طریقہ کار موجود ہیں۔ تعلیمی دنیا میں ہم مرتبہ جائزہ لینے والی اشاعت سرکاری حکام کی نگرانی کے مقابلے میں غلطی پر بہتر چیک ہے، کیونکہ تعلیمی ترقی اکثر ماضی کی غلطیوں کو بے نقاب کرنے اور نامعلوم حقائق کو دریافت کرنے پر منحصر ہوتی ہے۔
میڈیا میں آزاد مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ کسی اسکینڈل کو توڑنے کا فیصلہ نہیں کرتا ہے، شاید خود غرض وجوہات کی بنا پر، دوسرے ادارے اس اسکینڈل کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ عدلیہ میں رشوت لینے والے جج پر کسی بھی دوسرے شہری کی طرح مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور سزا دی جا سکتی ہے۔ دوم، کئی آزاد اداروں کا وجود جو مختلف طریقوں سے سچائی کی تلاش کرتے ہیں، ان اداروں کو ایک دوسرے کی جانچ اور اصلاح کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر طاقتور کارپوریشنز کافی تعداد میں سائنسدانوں کو رشوت دے کر ہم مرتبہ جائزہ لینے کے طریقہ کار کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو تحقیقاتی صحافی اور عدالتیں مجرموں کو بے نقاب اور سزا دے سکتی ہیں۔ اگر میڈیا یا عدالتیں منظم نسل پرستانہ تعصبات سے متاثر ہیں، تو یہ سماجیات کے ماہرین، مورخین اور فلسفیوں کا کام ہے کہ وہ ان تعصبات کو بے نقاب کریں۔ ان میں سے کوئی بھی طریقہ کار مکمل طور پر ناکامی سے محفوظ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی انسانی ادارہ ایسا نہیں ہے۔ حکومت یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ عوامی حملہ۔ اگر یہ سب کچھ پیچیدہ لگتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ جمہوریت کو پیچیدہ ہونا چاہیے۔ سادگی آمریت کے انفارمیشن نیٹ ورک کی ایک خصوصیت ہے جس میں مرکز ہر چیز کو بیان کرتا ہے اور ہر کوئی خاموشی سے اطاعت کرتا ہے۔ اس آمریتی یک طرفہ مکالمے کی پیروی کرنا آسان ہے۔ اس کے برعکس جمہوریت ایک ایسی گفتگو ہے جس میں متعدد شرکاء شامل ہوتے ہیں، جس میں بہت سے ایک ہی وقت میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی گفتگو کی پیروی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مزید برآں سب سے اہم جمہوری ادارے اکثر بیوروکریٹک دھبے ہوتے ہیں جہاں شہری شاہی دربار اور صدارتی محل کے حیاتیاتی ڈراموں کی بڑے شوق سے پیروی کرتے ہیں۔ وہیں اکثر ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ پارلیمان، عدالتیں، اخبارات اور یونیورسٹیاں کیسے کام کرتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو طاقتور رہنماؤں کو اداروں پر عوامی حملے کرنے، تمام خود اصلاحی طریقہ کار کو ختم کرنے اور اپنے ہاتھوں میں طاقت کو مرکوز کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم نے پاپولزم کے بارے میں ابتدائی طور پر مختصر گفتگو کی تاکہ معلومات کے سادہ نقطہ نظر کے خلاف عوامی چیلنج کی وضاحت میں مدد ملے۔ یا ہمیں دوبارہ پاپولزم کا جائزہ لینے، اس کے عالمی نظریہ کی وسیع تر تفہیم حاصل کرنے اور غیر جمہوری طاقتور رہنماؤں کے لیے اس کی اپیل کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ پاپولزم کی اصطلاح لاطینی لفظ پاپولس سے نکلی ہے جس کا مطلب ہے عوام۔ جمہوریتوں میں عوام کو سیاسی اختیار کا واحد جائز ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ صرف عوام کے نمائندوں کے پاس ہی جنگیں چھیڑنے، قوانین پاس کرنے اور ٹیکس بڑھانے کا اختیار ہونا چاہیے۔ پاپولسٹ اس بنیادی جمہوری اصول کو عزیز رکھتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ایک ہی جماعت یا ایک ہی رہنما کو تمام طاقت پر اجارہ داری حاصل ہونی چاہیے۔ ایک عجیب و غریب سیاسی کیمیا میں پاپولسٹ ایک بظاہر بے عیب جمہوری اصول کی بنیاد پر لامحدود طاقت کے اصول کے لیے ایک مطلق العنان کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے نیا دعویٰ جو پاپولسٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ واقعی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چونکہ جمہوریتوں میں صرف عوام کے پاس سیاسی طاقت ہونی چاہیے اور چونکہ مبینہ طور پر صرف پاپولسٹ ہی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ پاپولسٹ پارٹی کے پاس تمام سیاسی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر پاپولسٹوں کے علاوہ کوئی اور جماعت انتخابات جیتتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حریف جماعت نے عوام کا اعتماد جیت لیا ہے اور وہ حکومت بنانے کی حقدار ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات چوری ہو گئے یا لوگوں کو دھوکہ دے کر ایسے طریقے سے ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا گیا جو ان کی حقیقی مرضی کا اظہار نہیں کرتا۔ اس بات پر زور دینا چاہیے کہ بہت سے پاپولسٹوں کے لیے یہ ایک حقیقی عقیدہ ہے، نہ کہ پروپیگنڈے کا حربہ۔ یہاں تک کہ اگر وہ ووٹوں کا ایک چھوٹا حصہ جیتتے ہیں تب بھی پاپولسٹ یہ مان سکتے ہیں کہ وہی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کمیونسٹ جماعتوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں کمیونسٹ پارٹی آف گریٹ برطانیہ (CPGB) نے عام انتخابات میں کبھی بھی 0.4% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے، لیکن پھر بھی وہ اس بات پر قائم تھے کہ وہی مزدور طبقے کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لاکھوں برطانوی کارکن جھوٹی شعور کی وجہ سے CPGB کے بجائے لیبر پارٹی یا یہاں تک کہ کنزرویٹو پارٹی کو ووٹ دے رہے تھے۔ مبینہ طور پر میڈیا، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں پر اپنے کنٹرول کے ذریعے سرمایہ داروں نے مزدور طبقے کو اس کے حقیقی مفادات کے خلاف ووٹ دینے کے لیے دھوکہ دینے میں کامیاب کیا، اور صرف CPGB ہی اس دھوکے کو دیکھ سکتا تھا۔
اسی طرح پاپولسٹ یہ مان سکتے ہیں کہ عوام کے دشمنوں نے عوام کو ان کی حقیقی مرضی کے خلاف ووٹ دینے کے لیے دھوکہ دیا ہے، جس کی نمائندگی صرف پاپولسٹ کرتے ہیں۔ اس پاپولسٹ عقیدے کا ایک بنیادی حصہ یہ عقیدہ ہے کہ عوام مختلف مفادات اور آراء کے حامل افراد کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک متحد صوفیانہ جسم ہے جس کے پاس ایک واحد مرضی ہے، عوام کی مرضی۔ شاید اس نیم مذہبی عقیدے کا سب سے بدنام زمانہ اور انتہائی اظہار نازی نعرہ تھا، این ووک این ریچ این فیورر، جس کا مطلب ہے ایک قوم، ایک ملک، ایک رہنما۔ نازی نظریہ نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ عوام کی ایک واحد مرضی تھی جس کا واحد مستند نمائندہ فیورر رہنما تھا۔ مبینہ طور پر رہنما کے پاس اس بات کا ایک ناقابل تردید اندازہ تھا کہ لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں اور لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ جرمن شہری رہنما سے متفق نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رہنما غلط ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مخالفین لوگوں کے بجائے کسی غدار بیرونی گروہ، یہودیوں، کمیونسٹوں، لبرل سے تعلق رکھتے تھے۔ نازی معاملہ بلا شبہ انتہائی ہے اور تمام پاپولسٹوں پر نسل کشی کے رجحانات کے ساتھ خفیہ نازی ہونے کا الزام لگانا سراسر ناانصافی ہے۔ تاہم بہت سے پاپولسٹ جماعتیں اور سیاستدان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ عوام میں مختلف آراء اور مفادات کے گروہ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ اصل عوام کی مرضی ایک مرضی ہے اور وہی اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کے سیاسی حریفوں کو چاہے وہ کافی عوامی حمایت حاصل کرتے ہوں، غیر ملکی اشرافیہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہیوگو شاویز ونزویلا میں صدارت کے لیے اس نعرے کے ساتھ بھاگے کہ شاویز ہی عوام ہے۔ ترکی کے صدر اردگان نے ایک ہی بار اپنے گھریلو ناقدین پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ ہیں، تم کون ہو؟ گویا ان کے ناقدین ترک بھی نہیں تھے۔ تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ کوئی شخص عوام کا حصہ ہے یا نہیں؟ آسان، اگر وہ رہنما کی حمایت کرتے ہیں تو وہ عوام کا حصہ ہیں۔ یہ جرمن سیاسی فلسفی جان ورنر مولر کے مطابق پاپولزم کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے، جو چیز کسی کو پاپولسٹ بناتی ہے وہ یہ دعویٰ ہے کہ وہی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو بھی ان سے متفق نہیں ہے، چاہے وہ ریاستی بیوروکریٹس ہوں، اقلیتی گروہ ہوں یا یہاں تک کہ ووٹرز کی اکثریت یا تو غلط شعور کا شکار ہے یا واقعی عوام کا حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاپولزم جمہوریت کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے۔ اگرچہ جمہوریت اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ عوام ہی اقتدار کا واحد جائز ذریعہ ہے، جمہوریت اس فہم پر مبنی ہے کہ عوام کبھی بھی ایک وحدانی وجود نہیں ہوتے اور اس لیے ان کے پاس ایک واحد مرضی نہیں ہو سکتی۔ ہر قوم، چاہے وہ جرمن ہو، ونزویلا کے ہوں یا ترک، بہت سے مختلف گروہوں پر مشتمل ہے جن میں مختلف آراء، خواہشات اور نمائندے ہوتے ہیں۔ کسی بھی گروہ کو بشمول اکثریتی گروہ کو دوسرے گروہوں کو عوام کی رکنیت سے خارج کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو جمہوریت کو ایک مکالمہ بناتی ہے۔ ایک مکالمہ رکھنے کے لیے کئی جائز آوازوں کا وجود فرض کیا جاتا ہے، تاہم اگر عوام کے پاس ایک جائز آواز ہے تو کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، بلکہ واحد آواز ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ لہٰذا پاپولزم عوامی طاقت کے جمہوری اصول کی پاسداری کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ مؤثر طریقے سے جمہوریت کو معنی سے خالی کر دیتا ہے اور آمریت قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاپولزم جمہوریت کو ایک اور زیادہ لطیف لیکن اتنے ہی خطرناک طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ وہی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، پاپولسٹ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عوام نہ صرف سیاسی اختیار کا واحد جائز ذریعہ ہے بلکہ تمام اختیار کا واحد جائز ذریعہ ہے۔ کوئی بھی ادارہ جو اپنا اختیار عوام کی مرضی کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل کرتا ہے وہ غیر جمہوری ہے۔ عوام کے خود ساختہ نمائندوں کے طور پر پاپولسٹ اس کے نتیجے میں نہ صرف سیاسی اختیار پر بلکہ ہر قسم کے اختیار پر، اجارہ داری قائم کرنے اور میڈیا اداروں، عدالتوں اور یونیورسٹیوں جیسے اداروں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوامی طاقت کے جمہوری اصول کو اس کی انتہا تک لے جا کر پاپولسٹ مطلق العنان بن جاتے ہیں۔ در حقیقت جبکہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی میدان میں اختیار عوام سے آتا ہے، یہ دوسرے شعبوں میں اختیار کے متبادل ذرائع کی صداقت سے انکار نہیں کرتی، جیسا کہ اوپر بحث کی گئی ہے۔ ایک جمہوریت میں آزاد میڈیا ادارے، عدالتیں اور یونیورسٹیاں ضروری خود اصلاحی طریقہ کار ہیں جو اکثریت کی مرضی سے بھی سچائی کی حفاظت کرتے ہیں۔ حیاتیات کے پروفیسرز کا دعویٰ ہے کہ انسان بندروں سے ارتقاء پذیر ہوئے ہیں کیونکہ شواہد اس کی حمایت کرتے ہیں۔
چاہے اکثریت اس کے برعکس جاتی ہو، صحافی یہ انکشاف کر سکتے ہیں کہ ایک مقبول سیاستدان نے رشوت لی ہے، اور اگر عدالت میں زبردست ثبوت پیش کیے جاتے ہیں تو ایک جج اس سیاستدان کو جیل بھیج سکتا ہے، چاہے زیادہ تر لوگ ان الزامات پر یقین نہ کرنا چاہیں۔ پاپولسٹ ان اداروں پر شک کرتے ہیں جو معروضی حقائق کے نام پر عوام کی مفروضہ مرضی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ اسے اشرافیہ کے ناجائز طاقت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک پردہ دھوئیں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ پاپولسٹوں کو سچائی کے اصول کے بارے میں شکوک و شبہات کا باعث بنتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے تعارف میں دیکھا کہ طاقت ہی واحد حقیقت ہے کے طور پر بحث کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح وہ کسی بھی آزاد ادارے کے اختیار کو کم کرنے یا مناسب بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ دنیا کی ایک تاریک اور بدگمان نقطہ نظر کے طور پر ایک جنگل کے طور پر، اور انسانوں کو صرف طاقت کے جنون میں مبتلا مخلوق کے طور پر دیکھنا ہے۔ تمام سماجی تعاملات کو اقتدار کی جدوجہد کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور تمام اداروں کو اپنے اراکین کے مفادات کو فروغ دینے والے گروہوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پاپولسٹ تصور میں عدالتیں واقعی انصاف کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، وہ صرف ججوں کے استحقاق کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، جج انصاف کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے کا ایک حربہ ہے۔ اخبارات حقائق کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور صحافیوں اور ان کی مالی اعانت کرنے والے گروہوں کی فائدہ پہنچانے کے لیے جعلی خبریں پھیلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سائنسی ادارے بھی سچائی کے لیے پرعزم نہیں ہیں۔ حیاتیات کے ماہرین، ماحولیات کے ماہرین، وبائی امراض کے ماہرین، ماہرین اقتصادیات، مورخین اور ریاضی دان صرف ایک اور مفاد پرست گروہ ہیں جو اپنے گھونسلے کو سجاتے ہیں عوام کی قیمت پر۔ مجموعی طور پر یہ انسانیت کا ایک قابل رحم نظریہ ہے، لیکن دو چیزیں پھر بھی اسے بہت سے لوگوں کے لیے پرکشش بناتی ہیں۔ اول، چونکہ یہ تمام تعاملات کو اقتدار کی جدوجہد تک محدود کر دیتا ہے، یہ حقیقت کو آسان بنا دیتا ہے، اور جنگوں، معاشی بحرانوں اور قدرتی آفات جیسے واقعات کو سمجھنے میں آسان بنا دیتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک وبائی بیماری بھی اشرافیہ کے اقتدار کے اصول کے بارے میں ہے۔ دوم، پاپولسٹ نقطہ نظر پرکشش ہے کیونکہ یہ کبھی کبھی درست ہوتا ہے۔ ہر انسانی ادارہ واقعی ناقابل اعتبار ہے اور کسی نہ کسی سطح پر بدعنوانی کا شکار ہے۔ کچھ جج رشوت لیتے ہیں، کوئی صحافی جان بوجھ کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، تعلیمی مضامین کبھی کبھار تعصب اور اقربا پروری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ادارے کو خود اصلاحی طریقہ کار کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ پاپولسٹ اس بات پر قائل ہیں کہ طاقت ہی واحد حقیقت ہے، وہ یہ قبول نہیں کر سکتے کہ ایک عدالت، ایک میڈیا ادارہ یا ایک تعلیمی شعبہ کبھی بھی سچائی یا انصاف کی قدر سے خود کو درست کرنے کی ترغیب دے گا۔ اگرچہ بہت سے لوگ پاپولزم کو اس لیے قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے انسانی حقیقت کا ایک ایماندار بیان سمجھتے ہیں، لیکن طاقتور رہنما اس کی طرف ایک مختلف وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں۔ پاپولزم طاقتور رہنماؤں کو جمہوری ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے خود کو آمر بنانے کے لیے ایک نظریاتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت مفید ہوتا ہے جب طاقتور رہنما جمہوریت کے خود اصلاحی طریقہ کار کو بے اثر کرنے یا مناسب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ججوں، صحافیوں اور پروفیسرز مبینہ طور پر سچائی کے بجائے سیاسی مفادات کا پیچھا کرتے ہیں، اس لیے عوام کے چیمپئن طاقتور رہنماؤں کو ان کے عہدوں پر قابو پانا چاہیے، بجائے اس کے کہ انہیں عوام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں جانے دیا جائے۔ اس طرح چونکہ انتخابات کے انتظامات اور ان کے نتائج کو شائع کرنے کے ذمہ دار اہلکار بھی ایک مذموم سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی جگہ بھی طاقتور رہنما کے وفاداروں کو لینا چاہیے۔ ایک اچھی طرح سے کام کرنے والی جمہوریت میں شہری انتخابات کے نتائج، عدالتوں کے فیصلے، میڈیا اداروں کی رپورٹوں اور سائنسی شعبوں کے نتائج پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ شہریوں کا خیال ہے کہ یہ ادارے سچائی کے لیے پرعزم ہیں۔ ایک بار جب لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ طاقت ہی واحد حقیقت ہے تو وہ ان تمام اداروں پر اعتماد کھو دیتے ہیں، جمہوریت ختم ہو جاتی ہے اور طاقتور رہنما مکمل اقتدار پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً اگر پاپولزم خود طاقتور رہنماؤں پر اعتماد کو کمزور کرتا ہے تو یہ مطلق علانیت کے بجائے انتشار کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان سچائی یا انصاف میں دلچسپی نہیں رکھتا تو کیا یہ مسولینی یا پوتین پر بھی لاگو نہیں ہوتا؟ اور اگر کسی انسانی ادارے میں مؤثر خود اصلاحی طریقہ کار نہیں ہو سکتا تو کیا اس میں مسولینی کی نیشنل فاشسٹ پارٹی یا پوتین کی یونائٹڈ رشیا پارٹی شامل نہیں ہے؟
تمام اشرافیہ اور اداروں کے غیر عدم اعتماد کو ایک رہنما اور پارٹی کے لیے غیر متزلزل تعریف کے ساتھ کیسے ہم کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پاپولسٹ بلا کر اس پر اسرار تصور پر منحصر ہوتے ہیں کہ طاقتور رہنما عوام کی عکاسی کرتا ہے۔ جب انتخابی بورڈ، عدالتوں اور اخبارات جیسے بیوروکریٹک اداروں پر اعتماد خاص طور پر کم ہوتا ہے تو نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کا واحد طریقہ افسانوی تصورات پر زیادہ انحصار کرنا ہے۔ جمہوریت کی طاقت کی پیمائش۔ طاقتور رہنما جو عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جمہوری ذرائع سے اقتدار میں آ سکتے ہیں اور اکثر ایک جمہوری چہرے کے پیچھے حکومت کرتے ہیں۔ دھاندلی زدہ انتخابات جس میں وہ بھاری اکثریت سے جیتتے ہیں، رہنما اور عوام کے درمیان پراسرار بندھن کے ثبوت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ نتیجتاً یہ جانچنے کے لیے کہ کوئی انفارمیشن نیٹ ورک کتنا جمہوری ہے، ہم ایک سادہ پیمانہ استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ انتخابات باقاعدگی سے منعقد ہو رہے ہیں یا نہیں۔ پوتین کے روس میں، ایران میں اور یہاں تک کہ شمالی کوریا میں بھی انتخابات وقت پر ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں بہت زیادہ پیچیدہ سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے، جیسے کون سے طریقہ کار مرکزی حکومت کو انتخابات میں دھاندلی سے روکتے ہیں؟ سرکردہ میڈیا اداروں کے لیے حکومت پر تنقید کرنا کتنا محفوظ ہے اور مرکز اپنے آپ کو کتنا اختیار دیتا ہے؟ جمہوریت اور آمریت متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک تسلسل ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا کوئی نیٹ ورک جمہوری یا آمریت کے تسلسل کے قریب ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیٹ ورک میں معلومات کیسے بہتی ہیں اور سیاسی گفتگو کو کیا شکل دیتی ہیں۔ اگر ایک شخص تمام فیصلوں کو بیان کرتا ہے اور یہاں تک کہ ان کے قریبی مشیر بھی مخالفانہ رائے دینے سے خوفزدہ ہیں تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا نیٹ ورک انتہائی آمریتی سرے پر واقع ہے۔ اگر کوئی بھی غیر روایتی رائے عوامی طور پر نہیں دے سکتا، لیکن بند دروازوں کے پیچھے پارٹی کے باس یا سینئر عہدیداروں کا ایک چھوٹا سا حلقہ آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے قابل ہے، تو یہ اب بھی ایک آمریت ہے، لیکن اس نے جمہوریت کی طرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے۔ اگر 10% آبادی اپنی رائے کا اظہار کر کے منصفانہ انتخابات میں ووٹ دے کر اور عہدے کے لیے انتخاب لڑ کر سیاسی گفتگو میں حصہ لیتی ہے تو اسے ایک محدود جمہوریت سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سے قدیم شہروں جیسے ایتھنز میں یا ریاستہائے متحدہ کے ابتدائی دنوں میں، جب صرف امیر سفید فام مردوں کو ایسے سیاسی حقوق حاصل تھے۔ جیسے جیسے گفتگو میں حصہ لینے والے لوگوں کی فیصد بڑھتی ہے، ویسے ویسے نیٹ ورک زیادہ جمہوری ہوتا جاتا ہے۔ انتخابات کے بجائے گفتگو پر توجہ دلچسپ سوالات کو جنم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ گفتگو کہاں ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر شمالی کوریا میں پیانگ یانگ میں منوسط اسمبلی ہال ہے جہاں سپریم پیپلز اسمبلی کے 687 اراکین ملتے اور بات کرتے ہیں۔ تاہم جب کہ اس اسمبلی کو سرکاری طور پر شمالی کوریا کی مقننہ کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسمبلی کے انتخابات ہر 5 سال بعد منعقد ہوتے ہیں، اس ادارے کو بڑے پیمانے پر ایک ربر سٹیمپ سمجھا جاتا ہے جو کہیں اور لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرتا ہے۔ بے ضرر بحثیں ایک پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ کی پیروی کرتی ہیں اور وہ کسی کے ذہن کو کسی بھی چیز کے بارے میں تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا پیانگ یانگ میں شاید ایک اور زیادہ نجی حال ہے جہاں اہم گفتگو ہوتی ہے؟ کیا پولیٹ بیورو کے اراکین رسمی اجلاسوں کے دوران کم جونگ ان کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کی کبھی جرأت کرتے ہیں؟ شاید یہ غیر سرکاری ڈنر پارٹیوں یا غیر سرکاری تھنک ٹینکس میں کیا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا میں معلومات اتنی مرتکز اور اتنی سختی سے کنٹرول کی جاتی ہیں کہ ہم ان سوالات کے واضح جوابات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کے سوالات ریاستہائے متحدہ کے بارے میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ میں شمالی کوریا کے برعکس لوگ جو چاہیں تقریباً کچھ بھی کہنے کے لیے آزاد ہیں۔ حکومت پر سخت عوامی حملے روزمرہ کا معمول ہیں، لیکن وہ کمرہ کہاں ہے جہاں اہم گفتگو ہوتی ہے اور وہاں کون بیٹھا ہے؟ امریکی کانگریس کو اس کام کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں عوام کے نمائندے بات چیت کرنے اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آخری بار کب ہوا تھا کہ کانگریس میں ایک جماعت کے رکن کی فصیح و بلیغ تقریر نے دوسری جماعت کے ارکان کو کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا ذہن تبدیل کرنے پر آمادہ کیا؟ یہاں کہیں بھی اب امریکی سیاست کو تشکیل دینے والی گفتگو ہوتی ہے، وہ یقینی طور پر کانگریس میں نہیں ہے۔ جمہوریت نہ صرف اس وقت مرتی ہے جب لوگ بات کرنے کے لیے آزاد نہیں ہوتے،
بلکہ اس وقت بھی جب لوگ سننے کے لیے تیار یا قابل نہیں ہوتے۔ زمانہ پتھر کی جمہوریتیں۔ جمہوریت کی مذکورہ تعریف کی بنیاد پر ہم اب تاریخی ریکارڈ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کے بہاؤ میں تبدیلیوں نے جمہوریت کی تاریخ کو کس طرح تشکیل دیا ہے۔ آثار قدیمہ اور بشریاتی شواہد سے اندازہ لگایا جائے تو قدیم شکاریوں میں جمہوریت سب سے عام سیاسی نظام تھا۔ زمانہ پتھر کے گروہوں کے پاس ظاہر ہے انتخابات، عدالتوں اور میڈیا جیسے رسمی ادارے نہیں تھے، لیکن ان کے انفارمیشن نیٹ ورک عام طور پر تقسیم تھے اور خود اصلاح کے کافی مواقع فراہم کرتے تھے۔ چند درجن افراد پر مشتمل گروہ میں معلومات آسانی سے تمام گروپ کے ممبروں کے درمیان شیئر کی جا سکتی تھیں، اور جب گروہ یہ فیصلہ کرتا تھا کہ کیمپ کہاں لگانا ہے، شکار کے لیے کہاں جانا ہے یا کسی دوسرے گروہ کے ساتھ تنازع کو کیسے سنبھالنا ہے، تو ہر کوئی اس گفتگو میں حصہ لے سکتا تھا اور ایک دوسرے سے بحث کر سکتا تھا۔ گروہ عام طور پر ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس میں سینکڑوں یا ہزاروں لوگ شامل ہوتے تھے، لیکن جب پورے قبیلے کو متاثر کرنے والے اہم انتخابات کرنے ہوتے تھے، جیسے کہ جنگ میں جانا ہے یا نہیں، تو قبیلے عام طور پر اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ ان کے ارکان کی ایک بڑی تعداد ایک جگہ جمع ہو کر بات چیت کر سکے۔ اگرچہ گروہوں اور قبیلوں میں بعض اوقات غالب رہنما ہوتے تھے، لیکن وہ صرف محدود اختیار استعمال کرتے تھے۔ رہنماؤں کے پاس کوئی مستقل فوج، پولیس فورس یا سرکاری بیوروکریسی ان کے اختیار میں نہیں تھی، اس لیے وہ صرف زبردستی اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے تھے۔ رہنماؤں کے لیے لوگوں کی زندگیوں کی معاشی بنیاد کو کنٹرول کرنا بھی مشکل تھا۔ جدید دور میں ولادیمیر پوتین اور صدام حسین جیسے آمروں نے اکثر اپنی سیاسی طاقت کو تیل کے کنووں جیسی معاشی اشیاء پر اجارہ داری کی بنیاد پر استوار کیا ہے۔ قرون وسطیٰ اور کلاسیکی قدیم زمانے میں چینی شہنشاہوں، یونانی ظالموں اور مصری فرعونوں نے اناج کے گوداموں، چاندی کی کانوں اور آبپاشی کے نہروں پر قابو پا کر معاشرے پر غلبہ حاصل کیا۔ اس کے برعکس شکاری معیشت میں ایسا مرکزی معاشی کنٹرول صرف خاص حالات میں ممکن تھا۔ مثال کے طور پر شمالی امریکہ کے شمال مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ شکاری معیشتیں بڑی تعداد میں سالمن کو پکڑنے اور محفوظ کرنے پر انحصار کرتی تھیں، چونکہ مخصوص ندیوں اور دریاؤں میں چند ہفتوں کے لیے سالمن کی دوڑ عروج پر ہوتی تھی، اس لیے ایک طاقتور سردار اس پر اجارہ داری قائم کر سکتا تھا۔ لیکن یہ ایک استثنائی صورتحال تھی۔ زیادہ تر شکاریوں کی معیشتیں بہت زیادہ متنوع تھیں۔ ایک رہنما یہاں تک کہ چند اتحادیوں کی حمایت سے سوانہ کو گھیر نہیں سکتا تھا اور لوگوں کو وہاں پودے جمع کرنے اور جانوروں کا شکار کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اگر سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تو شکاری اپنے پاؤں سے ووٹ دے سکتے تھے۔ ان کے پاس بہت کم چیزیں تھیں اور ان کے سب سے اہم اثاثے ان کے ذاتی ہنر اور ذاتی دوست تھے۔ اگر کوئی سردار آمرانہ رویہ اختیار کر لیتا تو لوگ چلے جاتے، یہاں تک کہ جب شکاری ایک غالب سردار کے زیر حکومت ختم ہو گئے، جیسا کہ شمال مغربی امریکہ کے سالمن مچھلی پکڑنے والے لوگوں میں ہوا، کم از کم وہ سردار قابل رسائی تھا۔ وہ کسی دور دراز کے قلعے میں نہیں رہتا تھا، ایک ناقابل فہم بیوروکریسی اور مسلح محافظوں کے ایک گھیرے سے گھرا ہوا تھا۔ اگر آپ کوئی شکایت یا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ عام طور پر اس کی سماعت کے اندر پہنچ سکتے تھے۔ سردار عوامی رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ خود کو اس سے الگ کر سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کسی سردار کے لیے تمام معلومات کو مرکز کے ذریعے بہنے پر مجبور کرنے یا لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے، اس پر تنقید کرنے یا اس کے خلاف منظم ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ زرعی انقلاب کے بعد ہزاروں سالوں میں اور خاص طور پر جب تحریر نے بڑی بیوروکریٹک سیاسی تنظیموں کو تخلیق کرنے میں مدد دی تو معلومات کے بہاؤ کو مرکزی بنانا آسان ہو گیا اور جمہوری گفتگو کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ قدیم میسوپوٹیمیا اور یونان جیسے چھوٹے شہروں میں امما کے لگل زگیسی اور ایتھنز کے پیسٹریٹس جیسے آمرانہ حکمرانوں نے اہم اقتصادی اثاثوں اور ملکیت، ٹیکس، سفارتکاری اور سیاست کے بارے میں معلومات پر اجارہ داری کے لیے بیوروکریٹس، آرکائیوز اور ایک مستقل فوج پر انحصار کیا۔ اس کے ساتھ ہی شہریوں کی اکثریت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اخبارات یا ریڈیو جیسی کوئی وسیع پیمانے پر مواصلاتی ٹیکنالوجی نہیں تھی اور ہزاروں شہریوں کو ایک کمیونٹی بیس کے لیے شہر کے مرکزی چوک میں اکٹھا کرنا آسان نہیں تھا۔
جمہوریت اب بھی ان چھوٹے شہروں کے لیے ایک آپشن تھی، جیسا کہ ابتدائی سومر اور کلاسیکی یونان دونوں کی تاریخ واضح طور پر اشارہ کرتی ہے۔ تاہم قدیم شہروں کی جمہوریت قدیم شکاری گروہوں کی جمہوریت کے مقابلے میں کم جامع ہوا کرتی تھی۔ شاید قدیم شہر ریاست جمہوریت کی سب سے مشہور مثال 5ویں اور 4 قبل مسیح میں ایتھنز ہے۔ تمام بالغ مرد شہری ایتھنز کی اسمبلی میں حصہ لے سکتے تھے، عوامی پالیسی پر ووٹ دے سکتے تھے اور عوامی عہدوں کے لیے منتخب ہو سکتے تھے، لیکن خواتین، غلاموں اور شہر کے غیر شہری باشندوں کو یہ مراعات حاصل نہیں تھیں۔ ایتھنز کی بالغ آبادی کا صرف 25 سے 30% ہی مکمل سیاسی حقوق سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سیاست کے سائز میں اضافہ ہوتا رہا اور شہر ریاستوں کی جگہ بڑی ریاستوں اور سلطنتوں نے لے لی، ایتھنز کے انداز کی جزوی جمہوریت بھی ختم ہو گئی۔ قدیم جمہوریتوں کی تمام مشہور مثالیں شہر ریاستیں ہیں، جیسے ایتھنز اور روم۔ اس کے برعکس ہم کسی بھی بڑے پیمانے کی بادشاہ یا سلطنت کے بارے میں نہیں جانتے جو جمہوری خطوط پر کام کرتی ہو۔ مثال کے طور پر جب 5ویں صدی قبل مسیح میں ایتھنز ایک شہر ریاست سے ایک سلطنت میں پھیل گیا تو اس نے ان لوگوں کو شہریت اور سیاسی حقوق نہیں دیے جس پر اس نے فتح حاصل کی تھی۔ ایتھنز شہر ایک محدود جمہوریت ہی رہا، لیکن بہت بڑی ایتھنز سلطنت پر مرکز سے آمرانہ انداز میں حکومت کی جاتی تھی۔ ٹیکس، سفارتی اتحاد اور فوجی مہمات کے بارے میں تمام اہم فیصلے ایتھنز میں لیے جاتے تھے۔ نیکسوس اور تھاسوس کے جزیروں جیسی ماتحت زمینوں کو ایتھنز کی عوامی اسمبلی اور منتخب عہدیداروں کے احکامات کی تعمیل کرنا پڑتی تھی، بغیر اس کے کہ نیکسینز اور تھاسینز اس اسمبلی میں ووٹ دے سکیں یا عہدے کے لیے منتخب ہو سکیں۔ نیکسوس، تھاسوس اور دیگر ماتحت زمینوں کے لیے ایتھنز کے مرکز میں لیے گئے فیصلوں کی متحدہ مخالفت کو مربوط کرنا بھی مشکل تھا، اور اگر انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں بے رحم ایتھنز کے انتقامی اقدامات ہوتے۔ ایتھنز سلطنت میں معلومات کا بہاؤ ایتھنز سے اور ایتھنز کی طرف تھا۔ جب رومن جمہوریہ نے اپنی سلطنت قائم کی، پہلے اطالوی جزیرہ نما اور آخرکار پورے بحیرہ روم کے طاس کو فتح کیا، تو رومیوں نے کچھ مختلف راستہ اختیار کیا۔ روم نے بتدریج فتح شدہ لوگوں کو شہریت دی۔ اس نے لاتیم کے باشندوں کو، پھر دیگر اطالوی علاقوں کے باشندوں کو اور آخرکار گالیہ اور شام جیسے دور دراز کے صوبوں کے باشندوں کو شہریت دے کر آغاز کیا۔ تاہم جیسے جیسے زیادہ لوگوں کو شہریت دی گئی، شہریوں کے سیاسی حقوق کو بیک وقت محدود کر دیا گیا۔ قدیم رومیوں کو جمہوریت کے معنی کی واضح سمجھ تھی اور وہ اصل میں جمہوری نظریے کے پرجوش حامی تھے۔ 509 قبل مسیح میں روم کے آخری بادشاہ کو بے دخل کرنے کے بعد رومیوں نے بادشاہت کے لیے ایک گہری ناپسندیدگی اور کسی ایک فرد یا ادارے کو لامحدود طاقت دینے کا خوف پیدا کیا۔ اس لیے سپریم ایگزیکٹو پاور 2 کونسلوں کے درمیان بانٹ دی گئی جو ایک دوسرے کو متوازن رکھتے تھے۔ یہ کونسل آزاد انتخابات میں شہریوں کے ذریعہ منتخب کیے جاتے تھے، 1 سال کے لیے عہدہ سنبھالتے تھے اور مزید برآں عوامی اسمبلی، سینٹ اور ٹریبیون جیسے دیگر منتخب عہدیداروں کی طاقتوں کے ذریعے ان کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ لیکن جب روم نے لاطینیوں، اطالویوں اور آخرکار گال اور شام کے باشندوں کو شہریت دی تو عوامی اسمبلی، ٹریبیون، سینٹ اور یہاں تک کہ 2 کونسلوں کی طاقت کو بتدریج کم کیا گیا، یہاں تک کہ پہلی صدی قبل مسیح کے آخر میں کیسر خاندان نے اپنی خود مختار حکومت قائم کی۔ آج کے دور کے پوتین جیسے طاقتور رہنماؤں کی توقع کرتے ہوئے اگسٹس نے خود کو بادشاہ کا تاج نہیں پہنایا اور یہ دکھاوا کیا کہ روم اب بھی ایک جمہوریہ ہے۔ سینٹ اور عوامی اسمبلی کا اجلاس جاری رہا اور ہر سال شہری کونسلر اور ٹریبیون کا انتخاب کرتے رہے، لیکن ان اداروں کو حقیقی طاقت سے خالی کر دیا گیا تھا۔ 212 عیسوی میں شہنشاہ کراکلا، جو شمالی افریقہ کے ایک فونیشیائی خاندان کی اولاد تھے، نے بظاہر ایک اہم قدم اٹھایا اور وسیع سلطنت میں تمام آزاد بالغ مردوں کو خودکار رومن شہریت عطا کی۔ 3 صدی عیسوی میں روم میں اس کے مطابق کروڑوں شہری تھے، لیکن اس وقت تک تمام اہم فیصلے غیر منتخب شہنشاہ کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ اگرچہ کونسل اب بھی ہر سال رسمی طور پر منتخب ہوتے تھے، کراکلا کو اپنے والد سیپٹیمیوس سیویرس سے اقتدار وراثت میں ملا، جو خانہ جنگی جیت کر شہنشاہ بنے تھے۔ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کراکلا نے جو سب سے اہم قدم اٹھایا وہ اپنے بھائی اور حریف گیٹا کا قتل تھا۔ جب کراکلا نے گیٹا
کے قتل کا حکم دیا، رومن کرنسی کی قدر کم کرنے کا فیصلہ کیا یا پارتھیائی سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو اسے رومی عوام سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ روم کے تمام خود اصلاحی طریقہ کار کو بہت پہلے ہی بے اثر کر دیا گیا تھا۔ اگر کراکلا نے خارجہ یا ملکی پالیسی میں کوئی غلطی کی تو سینٹ اور نہ ہی کونسل یا ٹریبیون جیسے کوئی عہدیدار بغاوت کر کے یا اسے قتل کر کے اسے درست کرنے کے لیے مداخلت کر سکتے تھے۔ اور جب کراکلا کو واقعی 217 میں قتل کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس کا اختتام نئے آمرانہ حکمرانوں کے عروج پر ہوا۔ تیسری صدی عیسوی میں روم 18ویں صدی میں روس کی طرح میڈم ڈی اسٹیل کے الفاظ میں گلا گھونٹنے سے نرم کیا گیا آمرانہ نظام تھا۔ تیسری صدی عیسوی تک نہ صرف رومی سلطنت بلکہ زمین پر تمام دوسرے بڑے انسانی معاشرے مرکزی انفارمیشن نیٹ ورک تھے جن میں مضبوط خود اصلاحی طریقہ کار کا فقدان تھا۔ یہ فارس میں پارتھیائی اور ساسانی سلطنتوں، ہندوستان میں کشان اور گپتا سلطنتوں اور چین کی ہان سلطنت اور ان کے جانشین 3 ریاستوں کے بارے میں بھی درست تھا۔ ہزاروں چھوٹے پیمانے کے معاشروں تیسری صدی عیسوی اور اس کے بعد بھی جمہوری طور پر کام کرتے رہے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ تقسیم شدہ جمہوری نیٹ ورک بڑے پیمانے کے معاشروں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ قیصر صدر کے لیے کیا قدیم دنیا میں بڑے پیمانے پر جمہوریتیں واقعی ناقابل عمل تھیں یا اگسٹس اور کراکلا جیسے آمرانہ حکمرانوں نے جان بوجھ کر انہیں سبوتاژ کیا؟ یہ سوال نہ صرف قدیم تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کے لیے بلکہ مصنوعی ذہانت کے دور میں جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں بھی ہمارے نقطہ نظر کے لیے بھی اہم ہے۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ آیا جمہوریتیں اس لیے ناکام ہوتی ہیں کہ وہ طاقتور لوگوں کے ذریعے نقصان پہنچاتی ہیں، یا اس کی بہت زیادہ گہری ساخت اور تکنیکی وجوہات ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آئیے رومن سلطنت پر ایک قریبی نظر ڈالیں۔ رومی واضح طور پر جمہوری نظریے سے واقف تھے اور قیصر خاندان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی یہ ان کے لیے اہم رہا، ورنہ اگسٹس اور اس کے وارث سینٹ یا کونسل خانے اور دیگر دفاتر کے لیے سالانہ انتخابات جیسے بظاہر جمہوری اداروں کو برقرار رکھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو اقتدار ایک غیر منتخب شہنشاہ کے ہاتھ میں کیوں ختم ہوا؟ نظریاتی طور پر یہاں تک کہ جب رومن شہریت کو پورے بحیرہ روم کے طاس میں لاکھوں لوگوں تک بڑھا دیا گیا تھا، کیا شہنشاہ کے عہدے کے لیے سلطنت بھر میں انتخابات کرانا ممکن نہیں تھا؟ اس کے لیے یقیناً بہت پیچیدہ رصد کی ضرورت ہوتی اور انتخابات کے نتائج جاننے میں کئی مہینے لگ جاتے، لیکن کیا یہ واقعی ایک رکاوٹ تھی؟ یہاں کلیدی غلط فہمی جمہوریت کو انتخابات کے ساتھ مساوی کرنا ہے۔ اگر رومن سلطنت چاہتی تو وہ تکنیکی طور پر شہنشاہ کے لیے سلطنت بھر میں انتخابات کروا سکتی تھی، لیکن اصل سوال جو ہمیں پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا رومن سلطنت ایک جاری سلطنت گیر سیاسی گفتگو کر سکتی تھی؟ موجودہ شمالی کوریا میں کوئی جمہوری گفتگو نہیں ہوتی ہے کیونکہ لوگ بات کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ پھر بھی ہم ایک ایسے صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں جب یہ آزادی جنوبی کوریا کی طرف یقینی بنائی جائے۔ موجودہ امریکہ میں جمہوری گفتگو کو لوگوں کی اپنے سیاسی حریفوں کو سننے اور ان کا احترام کرنے میں ناکامی سے خطرہ لاحق ہے، پھر بھی اسے شاید اب بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس رومن سلطنت میں جمہوری گفتگو کرنے یا اسے برقرار رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کیونکہ ایسی گفتگو کرنے کے لیے تکنیکی ذرائع موجود نہیں تھے۔ گفتگو کرنے کے لیے بات کرنے کی آزادی اور سننے کی صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے۔ 2 تکنیکی شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کو ایک دوسرے کی سماعت کی حد میں ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستہائے متحدہ یا رومن سلطنت کے سائز کے علاقے میں سیاسی گفتگو کرنے کا واحد طریقہ کسی قسم کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ہے جو لوگوں کے کہنے کو تیزی سے لمبے فاصلوں پر پہنچا سکے۔ دوم، لوگوں کو کم از کم اس چیز کی بنیادی سمجھ ہونی چاہیے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، ورنہ وہ صرف شور مچا رہے ہیں، کوئی بامعنی گفتگو نہیں کر رہے۔ لوگ عام طور پر سیاسی مسائل کی اچھی سمجھ رکھتے ہیں جن کا انہیں براہ راست تجربہ ہوتا ہے۔ غریب لوگوں کے پاس غربت کے بارے میں بہت سی بصیرتیں ہیں جو معاشیات کے پروفیسر سے بچ جاتی ہیں، اور نسلی اقلیتیں نسل پرستی کو بہت زیادہ گہرے طریقے سے سمجھتی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کبھی اس کا سامنا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر، تاہم اگر زندہ تجربہ اہم سیاسی مسائل کو سمجھنے کا واحد طریقہ ہوتا
تو بڑے پیمانے پر سیاسی گفتگو ناممکن ہوتی۔ اس کے لیے لوگوں کا ہر گروہ صرف اپنے تجربات کے بارے میں بامعنی بات کر سکتا تھا۔ اس سے بھی بدتر کوئی اور سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر زندہ تجربہ علم کا واحد ممکنہ ذریعہ ہے تو محض کسی اور کے زندہ تجربے سے حاصل ہونے والی بصیرت کو سننا مجھے یہ بصیرت نہیں دے سکتا۔ لوگوں کے متنوع گروہوں کے درمیان بڑے پیمانے پر سیاسی گفتگو کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ لوگ ان مسائل کی کوئی سمجھ حاصل کر سکیں جن کا انہوں نے کبھی براہ راست تجربہ نہیں کیا ہے۔ ایک بڑی ریاست میں تعلیمی نظام اور میڈیا کا اہم کردار لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے جن کا انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا۔ اگر اس کردار کو ادا کرنے کے لیے کوئی تعلیمی نظام یا میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے تو کوئی بامعنی بڑے پیمانے پر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ چند ہزار باشندوں کے ایک چھوٹے سے نیولتھک قصبے میں لوگ بعض اوقات اپنی سوچ کے مطابق کہنے سے ڈرتے ہوں گے یا اپنے حریفوں کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہوں گے، لیکن بامعنی گفتگو کے لیے مزید بنیادی تکنیکی پیشگی شرائط کو پورا کرنا نسبتاً آسان تھا۔ سب سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے، اس لیے وہ آسانی سے کمیونٹیز کے زیادہ تر اور دوسرے ممبروں سے مل سکتے تھے اور ان کی آوازیں سن سکتے تھے۔ دوم، ہر کسی کو ان خطرات اور مواقع کا گہرا علم تھا جن کا قصبے کو سامنا تھا۔ اگر دشمن کا کوئی جنگی گروہ قریب آتا تو سب اسے دیکھ سکتے تھے۔ اگر دریا کھیتوں میں سیلاب لاتا ہے تو سب نے اس کے معاشی اثرات دیکھے۔ جب لوگ جنگ اور بھوک کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 4 صدی قبل مسیح میں روم شہر ریاست اب بھی اتنا چھوٹا تھا کہ ہنگامی صورتحال میں اس کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد فورم میں جمع ہو سکے، معزز رہنماؤں کی بات سن سکے اور زیر بحث معاملے پر اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کر سکے۔ جب 390 قبل مسیح میں گال حملہ آوروں نے روم پر حملہ کیا، تقریباً ہر کسی نے ایلیا کی جنگ میں شکست میں ایک رشتہ دار کھو دیا، اور فاتح گالوں نے جب روم کو لوٹا تو جائیداد کھو دی۔ مایوس رومیوں نے مارکس کیملس کو آمر مقرر کیا۔ روم میں آمر ہنگامی حالات میں مقرر کیا جانے والا ایک سرکاری عہدیدار تھا جس کے پاس لامحدود اختیارات تھے، لیکن صرف ایک مختصر پہلے سے طے شدہ مدت کے لیے، جس کے بعد اسے اپنے اعمال کا جواب دہ ٹھہرایا جاتا تھا۔ کیملس کی قیادت میں رومیوں کی فتح کے بعد سب دیکھ سکتے تھے کہ ہنگامی صورتحال ختم ہو گئی ہے اور کیملس دستبردار ہو گئے۔ اس کے برعکس 3 صدی عیسوی تک رومن سلطنت کی آبادی 60 سے 75 ملین لوگوں کے درمیان تھی، جو 5 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ روم میں ریڈیو یا روزانہ اخبارات جیسی وسیع پیمانے پر مواصلاتی ٹیکنالوجی کا فقدان تھا۔ صرف 10 سے 20% بالغوں کے پاس پڑھنے کی مہارت تھی، اور کوئی منظم تعلیمی نظام نہیں تھا جو انہیں سلطنت کے جغرافیہ، تاریخ اور معیشت کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ سچ ہے کہ پوری سلطنت میں بہت سے لوگ کچھ ثقافتی خیالات بانٹتے تھے، جیسے کہ واشیوں پر رومن تہذیب کی برتری پر پختہ یقین۔ یہ مشترکہ ثقافتی عقائد نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور سلطنت کو متحد رکھنے میں اہم تھے، لیکن ان کے سیاسی اثرات واضح نہیں تھے، اور بحران کے وقت اس بارے میں عوامی گفتگو کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ شامی تاجر، برطانوی چرواہے اور مصری دیہاتی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگوں یا ڈینیوب کے ساتھ ساتھ پھیلنے والے امیگریشن کے بحران کے بارے میں کیسے بات چیت کر سکتے تھے؟ بامعنی عوامی گفتگو کا فقدان اگسٹس، نیرو، کراکلا یا کسی دوسرے شہنشاہ کی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے رومن جمہوریت کو سبوتاژ نہیں کیا۔ سلطنت کے حجم اور دستیاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے جمہوریت محض ناقابل عمل تھا۔ اس کا اعتراف افلاطون اور ارسطو جیسے قدیم فلسفیوں نے پہلے ہی کر لیا تھا، اور جن کا کہنا تھا کہ جمہوریت صرف چھوٹے پیمانے کے شہر ریاستوں میں ہی کام کر سکتی ہے۔ اگر رومن جمہوریت کا فقدان صرف مخصوص آمرانہ حکمرانوں کی غلطی ہوتی تو ہمیں کم از کم دوسری جگہوں پر جیسے ساسانی فارس، گپتا ہندوستان یا ہان چین میں بڑے پیمانے پر جمہوریتیں پروان چڑھتے ہوئے دیکھنا چاہیے تھا، لیکن جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی سے پہلے کہیں بھی بڑے پیمانے پر جمہوریت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس بات پر زور دینا چاہیے کہ بہت سے بڑے پیمانے کی آمریتوں میں مقامی معاملات اکثر جمہوری طور پر چلائے جاتے تھے۔ رومن شہنشاہ کے پاس پوری سلطنت میں سینکڑوں شہروں کو چلانے کے لیے درکار معلومات نہیں تھی، جبکہ ہر شہر میں مقامی شہری بلدیاتی سیاست کے بارے میں بامعنی گفتگو جاری رکھ سکتے تھے۔
नतीजतन रोमन सल्तनत के एक आमरीत बनने के बाद इसके बहुत से शहरों पर मकामी असम्बलियों और मुंतखब अहदेदारों के ज़रिए हुकूमत की जाती रही। एक ऐसे वक्त में जब रोम में कौंसल के इंतखाब रस्मी मामलात बन गए थे, पोम्पी जैसे छोटे शहरों में म्यूनसिपल दफातर के इंतखाबात सख्त मुकाबले के साथ लड़े जाते थे। पोम्पी 79 ईस्वी में विसोवेस के फटने के दौरान शहनशाह टाइटस के दौर में तबाह हो गया था। आसार कदीमा के माहिरीन ने मुख्तलिफ मकामी इंतखाबी मुहिमों से मुतल्लिक तकरीबन 1500 ग्राफ्टी को दरियाफ्त किया। एक मतलूबा ओहदा शहर के एडाइल का था, जो शहर के बुनियादी ढांचे और अवामी इमारतों की देखभाल का इंचार्ज था। लुक्रेटस फ्रंटो के हामियों ने ग्राफ्टी खींची। अगर ईमानदार ज़िंदगी की कोई सिफारिश समझा जाता है तो लुक्रेटस फ्रंटो मुंतखब होने के लायक है। उनके मुखालफिन में से एक गियस जूलियस पोलिसियस इस नारे के साथ भागा कि गियस जूलियस पोलिसियस को अडाइल के ओहदे के लिए मुंतखब करें। वो अच्छी रोटी फराम करता है। मजहबी गुरोहों और पेशा वराना अंजुमनों की भी हमायत हासिल थी, जैसा कि आइसस के पुजारी गनीसियस हेलोविसियस सेनियस के इंतखाब का मुतालबा करते हैं और तमाम खच्चर ड्राइवर दरख्वास्त करते हैं कि आप गियस जूलियस पोलिसियस को मुंतखब करें। गंदा काम भी था। किसी ने वाज़िया तौर पर मार्क्स सिरिनियस विटिया नहीं था। इसने ग्राफ्टी खींची। तमाम शराबी आपसे मार्क्स सिरिनियस विटिया को मुंतखब करने के लिए कहते हैं और छोटे चोर आपसे विटिया को मुंतखब करने के लिए कहते हैं। इस तरह की इंतखाबी मुहिम इस बात की निशानदेही करती है कि पोम्पी में एडाइल की पोजीशन में ताकत थी और एडाइल को रूम में शाही आमर के ज़रिए मुकर्रर करने के बजाय निस्बतन आज़ाद और मुनसफ़ाना इंतखाब में मुंतखब किया गया था। यहाँ तक कि इन सल्तनतों में जिनके हुक्मरानों के कभी भी जमहूरी अज़ाइम नहीं थे, जमहूरियत अब भी मकामी तरतीबात में परवान चढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर ज़ारशाही सल्तनत में लाखों देहातों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का इंतज़ाम देई कम्यून के ज़रिए किया जाता था। कम अज़ कम 11वीं सदी में वापस जाएं तो हर कम्यून में आम तौर पर 1000 से कम लोग शामिल होते थे। वो एक ज़मींदार के ताबे थे और अपने मालिक और मरकज़ी ज़ारशाही रियासत के लिए बहुत सी जिम्मेदारियां अदा करते थे, लेकिन उन्हें अपने अंदरूनी मामलात के इंतज़ाम और अपने बैरूनी फ़राइज़ को कैसे निभाना है, जैसे कि टैक्स अदा करना और फ़ौजी भर्ती फराम करने के फ़ैसले में काफ़ी खुदमुख्तारी हासिल थी। कम्यून ने मकामी तनाज़ात में सालसी की, हंगामी इमदाद फराम की, समाजी असूलों को नाफिज किया, इनफरादी घरानों को ज़मीन की तकसीम की निगरानी की और जंगलात और चरागाहों जैसे मुश्तरका वसाइल तक रसाई को मुनज़्ज़म किया। अहम मामलात पर फ़ैसले कम्यूनिटी मीटिंग्स में किए जाते थे, जिनमें मकामी घरानों के सरबराह अपने ख्यालात का इज़हार करते थे और कम्यून के बुज़ुर्ग का इंतखाब करते थे। करारदादों में कम अज़ कम अक्सरियत की मर्ज़ी की अक्कासी करने की कोशिश की गई थी। ज़ारशाही देहातों और रोमन शहरों में जमहूरियत की एक शक्ल मुमकिन थी क्योंकि एक बामायनी अवामी गुफ्तगू मुमकिन थी। पोम्पी 79 ईस्वी में तकरीबन 11,000 लोगों का शहर था, इसलिए हर कोई अपने लिए फ़ैसला कर सकता था कि आया लुक्रेटियस फ्रंटो एक ईमानदार आदमी है और आया मार्क्स सिरिनियस विटिया एक शराबी चोर था। लेकिन लाखों के पैमाने पर जमहूरियत सिर्फ जदीद दौर में मुमकिन हुई जब वसी पैमाने पर अबलाग के ज़राए ने बड़े इंफॉर्मेशन नेटवर्क की नोयत को तब्दील कर दिया। मास मीडिया वसी पैमाने पर जमहूरियत को मुमकिन बनाता है। वसी पैमाने के अबलाग के ज़राए को इस सलाहियत के तौर पर बयान किया जा सकता है कि लाखों लोगों को तेज़ी से जोड़ा जाए, चाहे वो बड़े फासलों से अलग क्यों न हो। प्रिंटिंग प्रेस इस सिमत में एक अहम कदम था। प्रिंट ने बड़ी तादाद में किताबें और किताबचे सस्ते और तेज़ी से तैयार करना मुमकिन बनाया, जिससे ज़्यादा लोगों को अपनी राय का इज़हार करने और एक बड़े इलाके में सुना जाने के काबिल बनाया गया। चाहे इस अमल में अब भी वक्त लगता हो, इसने बड़े पैमाने पर जमहूरियत के पहले चंद तजर्बात को बरकरार रखा, जैसा कि 1569 में कायम होने वाली पोलिश लिथुआनियाई दौलत मुश्तरका और 1579 में कायम होने वाली डच जमहूरिया। कुछ लोग इन रियासतों की जमहूरी की हैसियत से खसूसियात पर एतराज़ कर सकते हैं, क्योंकि निस्बतन अमीर शहरियों की एक अक़लियत ने ही मुकम्मल सियासी हकूक़ से लुत्फ़अंदोज़ किया। पोलिश लिथुआनियाई दौलत मुश्तरका में सियासी हकूक़ शलखता अशराफिया के बालिग मर्द अरकान के लिए मखसूस थे। उनकी तादाद 3 लाख अफराद तक थी, या कुल बालिग आबादी का तकरीबन 5%।
شلختا کے استحقاق میں سے ایک بادشاہ کا انتخاب کرنا تھا، لیکن چونکہ ووٹنگ کے لیے ایک قومی کنونشن میں لمبا سفر کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے بہت کم لوگوں نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں شاہی انتخابات میں شرکت عام طور پر 3000 اور 7000 ووٹرز کے درمیان ہوئی تھی، سوائے 1669 کے انتخاب کے جس میں 11271 نے حصہ لیا تھا۔ اگرچہ 21ویں صدی میں یہ مشکل سے ہی جمہوری لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 20ویں صدی تک تمام بڑے پیمانے پر جمہوریتوں نے سیاسی حقوق کو نسبتاً امیر مردوں کے ایک چھوٹے سے حلقے تک محدود کر دیا تھا۔ جمہوریت کبھی بھی سب کچھ یا کچھ نہیں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اور 16ویں صدی کے آخر میں پولینڈ اور لتھوانیوں نے اس تسلسل کے پہلے نامعلوم خطوں کی تلاش کی۔ اپنے بادشاہ کے انتخاب کے علاوہ پولینڈ لتھوانیا میں ایک منتخب پارلیمنٹ سیجم تھی، جس نے نئی قانون سازی کی منظوری دی یا اسے روک دیا، اور ٹیکس اور خارجہ امور پر شاہی فیصلوں کو ویٹو کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ مزید برآں، شہریوں کو اسمبلی کی آزادی اور مذہب کی آزادی جیسے ناقابل تسخیر حقوق کی ایک فہرست سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ 16ویں صدی کے آخر اور 17ویں صدی کے اوائل میں جب یورپ کا بیشتر حصہ شاید مذہبی تنازعات اور مظالم کا شکار تھا، پولینڈ لتھوانیا کا ایک روادار پناہ گاہ تھا، جہاں کیتھولک، یونانی آرتھوڈاکس، لوتھرن، کیلونسٹ، یہودی اور یہاں تک کہ مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ نسبتاً ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے۔ 1616 میں دولت مشترکہ میں سے 100 سے زیادہ مساجد کام کر رہی تھیں، تاہم آخر میں پولش لتھوانیائی عدم مرکزیت کا تجربہ غیر عملی ثابت ہوا۔ یہ ملک یورپ کا دوسرا بڑا ملک روس کے بعد تھا، جو تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھا اور آج کے پولینڈ، لتھوانیا، بیلاروس اور یوکرین کے بیشتر علاقے کو شامل کرتا تھا۔ اس میں پولش اشرافیہ، لتھوانیائی رئیسوں، یوکرائنی کوساکس اور یہودی ربیوں کے درمیان بالٹک بحر سے بحیرہ اسود تک پھیلے ہوئے ایک بامعنی سیاسی گفتگو کے لیے ضروری معلومات، مواصلات اور تعلیم کے نظام کی کمی تھی۔ اس کے خود اصلاحی طریقہ کار بھی بہت مہنگے تھے، جو مرکزی حکومت کی طاقت کو مفلوج کر دیتے تھے۔ خاص طور پر ہر ایک سجیم نائب کو تمام پارلیمانی قانون سازی کو ویٹو کرنے کا حق دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سیاسی تعطل پیدا ہوا۔ ایک بڑی اور متنوع ریاست کا کمزور مرکز کے ساتھ مجموعہ مولک ثابت ہوا۔ دولت مشترکہ مرکز گزیر قوتوں کے ذریعے پھاڑ دی گئی اور اس کے ٹکڑوں کو پھر روس، آسٹریا اور پرشیا کی مرکزی آمرانہ حکومتوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ ڈچ تجربہ بہتر ثابت ہوا۔ کچھ طریقوں سے ڈچ یونائٹڈ پروونسز پولش لتھوانیائی دولت مشترکہ سے بھی کم مرکزی تھے، کیونکہ ان میں بادشاہ کی کمی تھی، اور وہ 7 خود مختار صوبوں کا اتحاد تھا جو بدلے میں خود مختار شہروں اور قصبوں پر مشتمل تھے۔ یہ غیر مرکزی نوعیت اس جمع کی شکل میں جھلکتی ہے کہ ملک کو بیرون ملک کیسے جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں نیدرلینڈ، فرانسیسی میں لیس پیز باس، ہسپانوی میں لوس پیسس باجوس وغیرہ۔ تاہم مجموعی طور پر یونائٹڈ پروونسز پولینڈ لتھوانیا سے زمینی رقبے میں 25 گنا چھوٹے تھے، اور ان کے پاس ایک بہتر انفارمیشن، مواصلات اور تعلیمی نظام تھا، جو اس کے جزوی حصوں کو ایک دوسرے سے قریب سے جوڑتا تھا۔ یونائٹڈ پروونسوں نے ایک نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھی ایک بڑے مستقبل کے ساتھ پیش رفت کی۔ جون 1618 میں ایمسٹرڈیم میں کورنٹے وائٹ اٹیلین اینڈ ڈائٹس لینڈڈ اینڈ سی کے عنوان سے ایک کتابچہ شائع ہوا۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے، یہ اطالوی جزیرہ نما جرمن زمینوں اور دیگر مقامات سے خبریں لے کر آیا۔ اس خاص کتابچے میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اگلے ہفتوں میں بھی نئے شمارے شائع ہوں گے۔ وہ باقاعدگی سے 1670 تک شائع ہوتے رہے، جب اس کتاب کو دیگر سیریل پمفلٹ کے ساتھ ایمسٹرڈیمشے کورنٹ میں ضم کر دیا گیا، جو 1903 تک شائع ہوتا رہا، جب اسے ڈی ٹیلی گراف میں ضم کر دیا گیا، جو آج تک نیدرلینڈ کا سب سے بڑا اخبار ہے۔ اخبار ایک متواتر کتابچہ ہے، اور یہ پہلے کے ایک بار کے کتابچے سے مختلف تھا، کیونکہ اس میں بہت مضبوط خود اصلاحی طریقہ کار تھا۔ ایک بار کی اشاعتوں کے برعکس ہفتہ وار یا روزانہ اخبار کو اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے،
اور عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے ایسا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ کورینٹے وائٹ اٹیلین اینڈ ڈائسٹ لینڈڈ اینڈ سی کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد ٹائیڈنگز فرام ویریس کوارٹرز کے عنوان سے ایک مسابقتی اخبار کا آغاز ہوا۔ کورینٹے کو عام طور پر زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنی کہانیوں کو شائع کرنے سے پہلے ان کی جانچ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور کیونکہ ٹیج ڈنگن پر ضرورت سے زیادہ حب الوطنی کا الزام لگایا گیا تھا اور صرف نیدرلینڈ کے حق میں خبریں رپورٹ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، اس کے باوجود دونوں اخبارات زندہ رہے کیونکہ جیسا کہ ایک قاری نے وضاحت کی، آپ ہمیشہ ایک اخبار میں کچھ ایسا تلاش کر سکتے ہیں جو دوسرے میں دستیاب نہیں ہے۔ اگلی دہائیوں میں نیدرلینڈ میں درجنوں اضافی اخبارات شائع ہوئے جو یورپ کا صحافتی مرکز بن گیا۔ جن اخبارات نے وسیع پیمانے پر اعتماد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی وہ عوامی رائے کے معمار اور ترجمان بن گئے۔ انہوں نے ایک بہت زیادہ باخبر اور مصروف عوام پیدا کیا جس نے سیاست کی نوعیت کو تبدیل کر دیا، پہلے نیدرلینڈ میں اور بعد میں دنیا بھر میں۔ اخبارات کا سیاسی اثر و رسوخ اتنا اہم تھا کہ اخبارات کے مدیر اکثر سیاسی رہنما بن جاتے تھے۔ جین پال مرات نے لیمی ڈو پیپل کی بنیاد اور ادارت کر کے انقلابی فرانس میں اقتدار حاصل کیا۔ ایڈورڈ برنسٹائن نے ڈیر سوشل ڈیموکرات کی ادارت کر کے جرمنی کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی بنانے میں مدد کی۔ سوویت آمر بننے سے پہلے ولادیمیر لینن کا سب سے اہم عہدہ عسکر کا ایڈیٹر تھا، اور بینیٹو مسولینی پہلے اوینٹی میں سوشلسٹ صحافی کے طور پر اور بعد میں فائر برانڈ رائٹ ونگ اخبار پوپولو ڈی ایٹالیا کے بانی اور ایڈیٹر کے طور پر شہرت حاصل کی۔ اخبارات نے ابتدائی جدید جمہوریتوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، جیسے نشیبی ممالک میں یونائیٹڈ پروونسز، برطانوی جزائر میں یونائیٹڈ کنگڈم اور شمالی امریکہ میں ریاستہائے متحدہ۔ جیسا کہ ناموں سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یہ قدیم ایتھنز اور روم کی طرح شہری ریاستیں نہیں تھیں، بلکہ مختلف خطوں کے امتزاج تھے جنہیں جزوی طور پر اس نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ساتھ جوڑا گیا تھا۔ مثال کے طور پر جب 6 دسمبر 1825 کو صدر جان کوئنسی ایڈمز نے امریکی کانگریس کو اپنا پہلا سالانہ پیغام دیا تو خطاب کا متن اور اہم نکات کے خلاصے اگلے ہفتوں میں بوسٹن سے نیو اورلیانز تک کے اخبارات میں شائع ہوئے۔ اس وقت ریاستہائے متحدہ میں سینکڑوں اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے تھے۔ ایڈمز نے اپنی انتظامیہ کے ارادے کا اعلان کیا کہ وہ سڑکوں کی تعمیر سے لے کر ایک فلکیاتی رصدگاہ کی بنیاد رکھنے تک متعدد وفاقی منصوبوں کا آغاز کرے گی، جسے انہوں نے شاعرانہ انداز میں آسمان کا لائٹ ہاؤس کا نام دیا۔ ان کی تقریر نے ایک شدید عوامی بحث کو جنم دیا جس کا بیشتر حصہ ان لوگوں کے درمیان پرنٹ میں ہوا جو ریاستہائے متحدہ کی ترقی کے لیے ضروری بڑی حکومت کے منصوبوں کی حمایت کرتے تھے، اور بہت سے لوگ جو چھوٹی حکومت کے نقطہ نظر کو ترجیح دیتے تھے اور ایڈمز کے منصوبوں کو وفاقی حد سے تجاوز اور ریاستوں کے حقوق پر ایک تجاوز کے طور پر دیکھتے تھے۔ چھوٹی حکومت کیمپ کے شمالی حامیوں نے شکایت کی کہ وفاقی حکومت کے لیے امیر ریاستوں کے شہریوں پر ٹیکس لگانا غیر آئینی ہے تاکہ غریب ریاستوں میں سڑکیں بنائی جا سکیں۔ جنوبیوں کو خدشہ تھا کہ وفاقی حکومت جو اپنے پچھواڑے میں آسمان کا لائٹ ہاؤس بنانے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ایک دن ان کے غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی دعویٰ کر سکتی ہے۔ ایڈمز پر آمرانہ عزائم رکھنے کا الزام لگایا گیا، جبکہ ان کی تقریر کی دانشورانہ اور نفاست کو اشرافیہ کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور عام امریکیوں سے لاتعلق قرار دیا گیا۔ کانگریس کو 1825 کے پیغام پر عوامی بحثوں نے ایڈمز انتظامیہ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا اور ایڈمز کی بعد میں انتخابی شکست کا راستہ ہموار کرنے میں مدد کی۔ 1828 کے صدارتی انتخاب میں ایڈمز ٹنیسی کے ایک امیر غلام رکھنے والے پلانٹر اینڈریو جیکسن سے ہار گئے، جنہیں متعدد اخبارات کے کالموں میں کامیابی کے ساتھ عوام کا آدمی کے طور پر ری برانڈ کیا گیا تھا، اور جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پچھلے انتخابات دراصل ایڈمز اور بدعنوان واشنگٹن اشرافیہ کے ذریعے چوری ہوئے تھے۔ اس وقت کے اخبارات آج کے وسیع پیمانے پر میڈیا کے مقابلے میں سست اور محدود تھے۔ اخبارات گھوڑے یا کشتی کی رفتار سے سفر کرتے تھے اور نسبتاً کم لوگ انہیں باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ کوئی نیوز اسٹینڈ یا اسٹریٹ وینڈر نہیں تھے، اس لیے لوگوں کو سبسکرپشن خریدنا پڑتی تھی جو مہنگی تھی۔ اوسط سالانہ
سبسکرپشنز کی قیمت ایک ہنرمند جرنلمین کی تقریباً ایک ہفتے کی اجرت کے برابر تھی۔ نتیجے کے طور پر 1830 میں تمام امریکی اخبارات کے سبسکرائبرز کی کل تعداد صرف 68,000 بتائی جاتی ہے، چونکہ کچھ سبسکرائبرز افراد کے بجائے انجمنیں یا کاروبار تھے، اور چونکہ ہر کاپی شاید کئی لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس لیے یہ ماننا معقول لگتا ہے کہ باقاعدگی سے اخبار پڑھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، لیکن لاکھوں مزید شاذ و نادر ہی اگر کبھی اخبار پڑھتے تھے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان دنوں امریکی جمہوریت ایک محدود معاملہ تھا اور امیر سفید فام مردوں کا ڈومین۔ 1824 کے انتخابات میں جو ایڈمز کو اقتدار میں لائے، تقریباً 5 ملین یا تقریباً 25% کی بالغ آبادی میں سے 1.3 ملین امریکی نظریاتی طور پر ووٹ دینے کے اہل تھے۔ صرف 7,80,352 افراد کل بالغ آبادی کا 7% نے اصل میں اپنے حق کا استعمال کیا۔ ایڈمز نے ووٹ دینے والوں کی اکثریت بھی نہیں جیتی۔ امریکی انتخابی نظام کی خامیوں کی وجہ سے وہ صرف 1,13,122 ووٹرز کی حمایت کی بدولت صدر بنے، یا 2% سے زیادہ بالغوں اور کل آبادی کا 1%۔ برطانیہ میں ایک ہی وقت میں صرف تقریباً 4 لاکھ لوگ پارلیمنٹ کے لیے ووٹ دینے کے اہل تھے، یا بالغ آبادی کا تقریباً 6%۔ مزید برآں 30% پارلیمانی نشستوں پر مقابلہ بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم جمہوری ممالک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب ریاستہائے متحدہ میں ووٹرز کے مقابلے میں زیادہ غلام تھے۔ 1820 کی دہائی کے اوائل میں 15 لاکھ سے زیادہ امریکی غلام تھے۔ کیا ریاستہائے متحدہ واقعی ایک جمہوریت تھی؟ یہ تعریفات کا سوال ہے۔ جیسا کہ 16ویں صدی کے آخر میں پولش لتھوانیائی دولت مشترکہ کے ساتھ تھا، ویسا ہی 19ویں صدی کے اوائل میں ریاستہائے متحدہ کے ساتھ بھی۔ جمہوریت ایک نسبتی اصطلاح ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جمہوریت اور آمریت مطلق نہیں ہیں، وہ ایک تسلسل کا حصہ ہیں۔ 19ویں صدی کے اوائل میں تمام بڑے پیمانے کے انسانی معاشروں میں سے ریاستہائے متحدہ شاید تسلسل کے جمہوری سرے کے قریب ترین تھا۔ 25% بالغوں کو ووٹ دینے کا حق دینا آج زیادہ نہیں لگتا، لیکن 1824 میں یہ زار شاہی عثمانی یا چینی سلطنتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ فیصد تھا، جس میں کسی کو بھی ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ اس پورے باب میں زور دیا گیا ہے، ووٹنگ کی واحد چیز نہیں ہے جو شمار ہوتی ہے۔ 1824 میں ریاستہائے متحدہ کو جمہوریت سمجھنے کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے زیادہ تر دیگر سیاسی نظاموں کے مقابلے میں نئے ملک کے پاس خود کو درست کرنے کے بہت مضبوط طریقہ کار تھے۔ بانی باپ دادا قدیم روم سے متاثر تھے، واشنگٹن میں سینٹ اور کیپٹل کو دیکھیں اور بخوبی جانتے تھے کہ رومن جمہوریہ بالآخر ایک آمرانہ سلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ کوئی امریکی سیزر ان کی جمہوریہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا، اور اس نے کئی اوور لیپنگ سیلف اصلاحی طریقہ کار بنائے جنہیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک آزاد پریس تھا۔ قدیم روم میں خود اصلاحی طریقہ کار نے کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ جمہوریہ نے اپنے علاقے اور آبادی کو بڑھا دیا۔ ریاستہائے متحدہ میں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی پریس کی آزادی کے ساتھ مل کر خود اصلاحی طریقہ کار کو زندہ رکھنے میں مدد دی، یہاں تک کہ ملک بحیرہ اوقیانوس سے بحر الکاہل تک پھیل گیا۔ یہ خود اصلاحی طریقہ کار تھے جنہوں نے بتدریج ریاستہائے متحدہ کو ووٹ کا حق بڑھانے، غلامی کو ختم کرنے اور خود کو ایک زیادہ جامع جمہوریت میں تبدیل کرنے کے قابل بنایا۔ جیسا کہ باب 3 میں نوٹ کیا گیا ہے، بانی باپ دادا نے بہت بڑی غلطیاں کی، جیسا کہ غلامی کی توثیق کرنا اور خواتین کو ووٹ دینے سے انکار کرنا، لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کو ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ٹولز بھی فراہم کی۔ یہی ان کی سب سے بڑی میراث تھی۔